थैंक यू नैयर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ब्लैक होल में तशरीफ़ लाने का। यहाँ डॉक्टर जमशेद उपल पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्होंने पीएचडी की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में कुछ 30-35 साल से पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट और ऐसे शोबाजात में इन्होंने बहुत तहकीक की है। आज इनकी टॉक होगी इस बड़े अहम मसले के ऊपर, एक्सपोर्ट और पेरिश। पाकिस्तान यहाँ बहुत मुश्किलात से दो चार है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, कोई 30% सालाना इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और इसका ताल्लुक़ बनता है हमारी बरामदात के साथ। ये किस तरह से बनता है डॉक्टर उपल हमें बताएंगे और इसके बाद फिर एक मुख्तसर मेरी इनके साथ बात होगी इसी मौजू के ऊपर, जिसके बाद फिर हम इस फोरम को खोल देंगे और फिर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे इनसे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने का और अपनी बात शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया तारफ़ का और आई एम ऑनर्ड टू बी हियर फॉर द सेकंड टाइम इन दिस ईयर। होपफुली दिस इनविटेशन विल कंटिन्यू टू फ्लो। तो ऐसा है कि आप लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री, कौन सा मुल्क ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ ले चुका है या चैम्पियन रह चुका है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत आसान है। और आपका क्या ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में जो टीम की सिलेक्शन होती है वो मेरिट पे होती है या किसी और बेसिस पे होती है? मेरिट पे होती है। और मैं बाकी सवाल का दूसरा हिस्सा नहीं पूछूंगा, वी कैन कम बैक टू दिस, और इसका क्या तल्लुक़ है आज के मौजू से। होपफुली इसको मैं कनेक्ट करूंगा। मगर ये जो फ्रेज़ है एक्सपोर्ट और पेरिश, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को एट्रीब्यूट किया जाता है कि उन्होंने पहली दफ़ा ये नारा लगाया और 1960s की बात है। और आजकल अगर हम देखें तो हम नहीं सोच सकते कि इंडिया भी कभी ऐसे गंभीर किस्म के हालात से गुज़रा था कि उनको ये कहना पड़ा कि एक्सपोर्ट करो वरना मिट जाओगे। तो ये आज भी हम आज के हालात जो पाकिस्तान से, आई एम श्योर आप सब परेशान हैं महंगाई से और बाकी इकनॉमिक हालात से, और तो इस वक्त ये नारा पाकिस्तान के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। जो दूसरी चीज़ है लुकिंग बियॉन्ड इकनॉमिक्स, अब ये भी फ्रेज़ बहुत यूज़ होती है बियॉन्ड इकनॉमिक्स, और कई एंगल्स से यूज़ हो सकती है। जो एंगल मैं यहाँ ले रहा हूँ वो ये है कि अगरचे कि मैं बेसिकली इकोनॉमिस्ट हूँ, मगर मैं आई एम कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड जो मैनेजमेंट और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में हम कई बातें ऐसे करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में कवर नहीं की जाती। तो इसीलिए मैंने आते सार सबसे पूछा, मैंने कहा कौन कौन इकोनॉमिस्ट बैठा है इधर, ताकि मैं पहले माजरत कर लूँ। बहरहाल इसका जो सब हेडिंग है वो होना चाहिए था कि इकोनॉमिक्स एंड बियॉन्ड, कि इकोनॉमिक्स कहाँ तक है और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो ये स्लाइड्स चला दें। तो थैंक यू। सो ऐसा है कि मेरा तारफ़ तो डॉक्टर साहब ने बहुत जेनरसली कराया, मगर मैं आई एम ए फ्रीक्वेंट विज़िटर टू पाकिस्तान और यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं काम करता हूँ।
آج کل میں تقریباً ہر 6 مہینے بعد آ رہا ہوں اور وی آر ڈوئنگ سم ریسرچ پروجیکٹس. بہرحال جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار IMF کے پاس کیوں جاتے ہیں. تو یہ ایک ویشس سرکل ہے. کئی لوگوں نے اس کی تشریح کی اور مثال ایسی دی کہ بھئی جیسے آپ میں ذرا مختلف مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے دانت میں درد ہوتی ہے, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ڈینٹسٹ کہتا ہے اس دانت کا تو کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو نکالنا پڑے گا. تو دانت نکلوا کے آپ آ جاتے ہیں, مگر ڈینٹسٹ صاحب آپ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ بھئی چینی نہیں کھانی, میٹھا کم کرو, فلاس کرو, دانت صاف کر کے سو. تو IMF کے بھی 2 پروگرامز 2 حصے ہوتے ہیں پروگرام کے. ایک اسٹیبلائزیشن کے مریض آیا ہے ایمرجنسی میں, اس کو ہم نے کم از کم مرنے نہیں دینا, اور دوسرا اس کی ریسٹرکچرنگ کہ اب لانگ ٹرم میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. تو یہ جو 23 دفعہ ہم جا چکے ہیں, مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہم پہلا مرحلہ تو کسی طرح کر لیتے ہیں قبول یا کور کر لیتے ہیں, مگر جو ریسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے وہ وہاں رک جاتی ہے. اس دفعہ کچھ زیادہ ہی مسئلہ بڑھ گیا ہے کیونکہ بہت ساری مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں. کچھ ہماری غلطیاں ہیں یا ہماری کوتاہیاں ہیں, لیکن کچھ دنیا کے لوگ بھی ظالم ہیں. مثلاً انٹرسٹ ریٹ جو ویسٹ میں اتنی تیزی سے بڑھے, ایک دم انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتے ہیں تو اٹس لائک منی بینگ سکڈ بیک ٹو دا US. امریکہ میں آل دا منی وچ واز فلوٹنگ اراؤنڈ, جتنا ایزی منی کووڈ کے دوران آیا اور اس سے پہلے جو فائنینشیل کرائسس کے دوران جتنا انہوں نے پیسہ پھینکا تھا مارکیٹس میں, وہ ایک دم ڈس اپیئر ہونے لگا. اور اٹ از جسٹ اے بگ سکنگ مشین جو کہ ڈالرز کو واپس لے جاتی ہے جہاں بھی ان کو سیفٹی ملتی ہے اور جہاں بھی ہائر ریٹرن ملتا ہے. یہی پاکستان سے ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہوا. اٹس ناٹ آل آور فالٹ, بٹ میجرلی ہمیں تو یہی فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے. تو دوسرا جو سلائیڈ ہے وہ کافی عرصے سے اکانومسٹ یہ تحقیق کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کا اکانومی سے کیا تعلق ہے, اور مور اسپیسیفکلی آیا ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹس وڈ لیڈ ٹو ہائر اکنامک گروتھ اینڈ بیٹر اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ کافی ڈبیٹ بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہی. تعلق تو صاف ظاہر تھا کہ اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ زیادہ انکلوسیو ہوگی, لوگوں کو زیادہ انوالو کرے گی, آپ کو آپ کی جو پریفرنسز ہے اس کو ترجیح دے گی, تو اکنامک ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. مگر اب کچھ 20 سال کے عرصے میں یہ خیال جو ہے یہ کافی مضبوطی پکڑ گیا ہے کہ جو اکانومی ہے یا اس کی کنڈیشن ہے, اٹ ڈپینڈس ویری مچ آن یور پولیٹیکل سسٹم. تو اس کی یہ مثال یہ ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے پبلک لیول پہ ڈیسیژنس کیسے کرنے ہیں. آپ ہاؤ ڈو یو میک ڈیسیژنس, ہاؤ ڈو یو میک پالیسی ایٹ دا پبلک لیول. یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کی بڑی ایک فنکشن ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ ہماری عمر کے بہت سارے لوگ اب ان کو ہر قسم کی بیماریاں ہیں, پاؤں میں بھی تکلیف ہے, گھٹنے بھی خراب ہیں, جگر میں بھی درد ہے, آپ کا دل بھی کمزور ہے, مگر جب تک آپ کا دماغ صحیح چلتا رہے گا امید رہے گی. اگر آپ کا کوگنیٹو فنکشنز, آپ کی پلاننگ, آپ کی پروسیسنگ آف دا انفارمیشن اینڈ کمنگ اپ ود ریشنل ڈیسیژنس, جب تک وہ پروسیس قائم رہتا ہے تو وی کین آلویز ریکور. یہ ایک بہت ایک کی ہے ان دس ریلیشن شپ. دیکھا یہی گیا کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز
انکلوسیو نہیں ہوتی بلکہ ایکسکلوسیو ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو پیچھے رکھتی ہیں اور چند لوگوں کے مرہون منت ہو جاتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہو گیا. سو یہ ایلیٹ کیپچر بھی ایک بڑا بز ورڈ اب بن گیا ہے. 2 ہفتے پہلے ایک بڑا میلہ تھا پائیڈ میں اور انہوں نے بہت تھورولی اس کو ڈسکس کیا. مگر سیدھی سی بات ہے, ایک ایلیٹ ہے, اگر آپ ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بیسٹ, دا بیسٹ آف اینی فرام اینی پاپولیشن, جیسے ایلیٹ فورس ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ کا یہ بھی مطلب ہے دا موسٹ پاورفل. تو دونوں سینس میں, ایک سینس میں پازیٹیو سینس میں یوز ہو سکتا ہے, مگر دوسرے سینس میں جب وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر جب ہوتا ہے تو اٹ ہیز اے نیگیٹو کونوٹیشن ایز ویل ایز نیگیٹو امپلیکیشنز فار دا ہول اکانومی. سو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کی پالیٹکس یا پولیٹیکل سسٹم انکلوسیو نہیں ہوتا, ان ادر ورڈز ڈیموکریٹک نہیں ہوتا, تو وہ اٹ ریزلٹس ان پولیٹیکل کیپچر, اور پولیٹیکل کیپچر سے آپ کی جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی رنگ میں رنگی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند لوگوں کا اس پہ انفلوئنس اور ہوتا ہے. تو وہ یہ جو ایلیٹ ہے, ایلیٹ کیپچر کا مطلب ہے کہ دے ول ڈائیورٹ دا پبلک ریسورسز ٹورڈز دیئر اون بینیفٹ. سو میری جو تھاٹ ہے اس جسٹ اے سارٹ آف اے اسکیچ آف دیٹ, اور جو اسکیلیٹن ہے کہ ایلیٹ کیپچر سے آپ کی ڈائریکٹ ایکسپورٹ پالیسیز کو اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس میں جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایکسچینج ریٹ پالیسی, ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیمز, یا اور ایکسپورٹنگ, ہاؤ ڈو یو ایکسپورٹ ان اے گلوبلائزڈ اکانومی, اور کمپیٹیونیس, اور پانچویں جو چیز ہے وہ کیپٹل انفلوز کے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے ہوگی. سو یہ ڈائریکٹلی ان کو انفلوئنس کرتی ہیں, اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ان کو ایک ڈسٹارٹ کر رہی ہیں اور ان کو ایسی ڈائریکشن میں نہیں لے جا رہی جو کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو. یہ فریم ورک جو ہے, میں بات تو ایکسپورٹس کی کر رہا ہوں, مگر یہ فریم ورک از وائڈلی اپلیکیبل ان ادر اکنامک ایریاز ایز ویل. سو اس کی اپلیکیشن کافی وائڈ ہے. سو اس قسم کے گراف آپ نے کافی دیکھے ہیں. ایکچولی آج کل اتنے ڈسکشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اکنامک پرابلم سے کہ میں خود دیکھتا میں تنگ آ گیا ہوں کہ وہ وہ بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تقریباً 60 سال سے اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور 60 سال کی میں اگر اپنے نوٹس نکال کے دیکھوں, جو کہ تھینکفلی آئی ڈونٹ ہیو, مگر ان میں بھی میں دیکھوں گا کہ یہی پرابلمس, یہی مسائل ڈسکس ہو رہے تھے جب ہم ایم اے میں تھے یا ایف اے میں تھے یا بی اے میں تھے. تو وہی پاپولیشن کے مسائل, وہی آپ کا ایکسچینج ریٹ کا رونا, وہی کہ جی اب پیسہ نہیں رہا, کرائسس ہو گیا. سو کیا وجہ ہے کہ وہی پرابلمز ہیں اور وہ ہم ان کا سلوشن نہیں ڈھونڈ سکے. سو اگر ایسا ہے تو ہمیں کسی اور جگہ دیکھنا چاہیے. سو ہمیں ایکچولی دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو پرابلمز ہیں کہنے کو تو اکنامک ہیں, مگر وہ ایکچولی اکنامک نہیں ہیں. وہ ان کا جو ہے وہ ہماری پالیٹکس سے, ہمارے کلچر سے ان کا گہرا تعلق ہے. سو آور اکنامک پرابلمس, دا سلوشن آلسو ڈونٹ لائی ان دیٹ. مگر یہ جو گراف ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بے شمار زیادہ ہیں ایکسپورٹ سے. امپورٹس جو ہیں وہ بلو لائن میں ہیں اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریڈ لائن میں ہیں. سو اب یہ ہے کہ یہ کوئی بلا وجہ نہیں, ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ امپورٹس کو ہم دے آر سو ایکسیسو کمپیئر ٹو آور ایکسپورٹس. ہوا یہ ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں اسینشلس اور نیسیسٹیز کے لیے امپورٹس پہ. آپ تیل کی مثال لے لیں,
انرجی پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں، امپورٹڈ انرجی یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک اس کے علاوہ کئی کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امپورٹ ہو رہی ہیں، دالیں جیسے ہیں یا پام آئل ہے. سو وی آر انٹائرلی اب اس کا کیا کریں، وہ تو ہے، وہ کرنا پڑے گا. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے، انکم بڑھتی ہے، سو ان پہ انحصار زیادہ ہوتا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو جتنی بھی گلوبلائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک یونیفارم اور ایک گلوبلائزڈ لائف سٹائل بن گیا ہے. سو جو KFC ہم یہاں کھاتے ہیں وہی KFC ملائیشیا میں بھی پسند کیا جاتا ہے، وہی KFC انڈونیشیا میں پلس. تو دیر از اے گلوبلائزیشن آف دا کنزیومر پریفرنسز جس کو کہتے ہیں. سو اب کیا کریں، وہ جو ٹم ہارٹن کی کافی جو ہے وہ اٹ جسٹ ٹیسٹ گڈ، بیٹر. ہماری لسی تو پیچھے رہ گئی ہے. تو اب کنزیومر پریفرنس. تیسری جو وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکشنز ہیں، جو ہماری انڈسٹریز لے لیں یا جو سروسز سیکٹرز ہیں، یہ سب ڈپینڈنٹ ہیں فورن امپورٹڈ ٹیکنالوجی پہ اور فورن امپورٹڈ پروڈکٹس پہ جو ان کو ایک کمپیٹیٹیو ایج دیتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا خدا نخواستہ ہاسپٹل میں جانا ہو تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو MRI مشین ہے یا آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے وہ کوئی 40 سال پرانی تو نہیں ہے. آپ کی یو وانٹ ٹو بی ایگزامنڈ یوزنگ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ مشین. اسی طرح جو بزنسز ہیں، چھوٹی سی بات لے لیں کہ ایک دکان ہے جس کے اوپر LED لائٹس لگی ہوئی ہیں اور بڑی رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور ایک دکان ہے جس پہ پرانا کوئی 60 وولٹ کا بلب لگا ہوا ہے. سو اٹس اے کمپیٹیٹیو ایج ٹو بی یوزنگ دوز ٹیکنالوجی، دوز نیو پروڈکٹس جو کہ ساری امپورٹڈ ہیں. سو انٹائرلی وہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے وہ میں بعد میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، مگر وہ اٹ نیسیسیٹیٹس ایکسپورٹنگ اور جنریٹنگ فارن ایکسچینج ڈاؤن دا روڈ. سو اس کو ہم نے سروس بھی کرنا ہے. سو ان موٹی موٹی وجوہات کی وجہ سے ہم ایک لانگ ٹرم ڈپینڈنسی ہے امپورٹس پہ. سو اب کیا کیا جائے؟ سو دا $1 million کویسچن از کہ ہم اس کو کیسے پے کرنا ہے. سو دا اونلی وے آؤٹ از ٹو انکریز آور ایکسپورٹس سم ہاؤ. جو پہلا بڑی چیز ہے اس میں وہ یہ کہ آیا ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. ایکسچینج ریٹ مطلب آج روپیہ میں کتنے ڈالر میں کتنے روپے آئیں گے. سو سب لوگ کہتے ہیں کہ 284 ہیں، 285 ہیں، مگر آپ اگر لینے جاؤ تو آپ کو 300 پہ بھی نہیں ملے گا ڈالر. سو یہ آج کی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا 60 سال سے یہی ہمارا مسئلہ رہا ہے. سو اس میں کیا بیسک پرابلم یہ ہے. سو اس میں ایک چیز ہے جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں ڈچ ڈیزیز. یہ ڈچ ڈیزیز کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، مگر نیدرلینڈ میں جب بہت ساری گیس نکلی اور دے ڈسکورڈ لاٹ آف نیچرل گیس، دے بیکیم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ایکسپورٹس آف دیٹ گیس ٹو ادر کنٹریز. سو فارن ایکسچینج آنا شروع ہو گیا. سو اس فارن ایکسچینج کی وجہ آنے کی وجہ سے اکانومی میں بہت سی ڈسٹارشنس پیدا ہو گئیں. وہ ڈسٹارشن آپ کامن سینس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب پیسہ باہر سے آ رہا ہو تو آپ کو اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا آپ کو کمپیٹیٹیو کرنے کی. سو اٹ میکس پیپل لیزی اینڈ ڈپینڈنٹ پون دیٹ سورس آف ایکسپورٹس. سو یہ جو گراف ہے یہ ہمارے فارن ریمیٹنسز کا گراف ہے جو کہ فارن ورکرز بھیجتے ہیں، اور اس میں جو بلو لائن ہے وہ ایکسپورٹس ہیں اور ریڈ لائن جو ہیں وہ فارن ورکرز کی ریمیٹنسز ہیں. سو اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو یو ول سی کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس پکچر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ملک ایکسپورٹ کم کرتا ہے اور ریمیٹنسز زیادہ آتی ہیں اور تقریباً برابر ہیں، سو اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور ریمیٹنسز ہیں جو کہ ان ریکویٹڈ ہیں، مینس کہ وہ تو مفت میں ہی آ گئی نا ایک قسم کی.
سو یہ ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں یہ شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے. More recently, سمجھیں ایکچولی فرام دا انسیپشن امریکن ایڈ آتی رہی اور بہت سارے ڈالر جو ہیں وہ ہمیں اپنے ڈیفنس میں اور ڈیولپمنٹ بجٹس کے لیے ملتے رہے. سو دیٹ ایکسٹرا ڈالرز وچ ور کمنگ ان یہ ہماری محنت کے تو نہیں تھے نا, تو اس لیے وہ دے ایگزرٹیڈ اے اپریسیشن آف دا لوکل روپی ہیں. اور اس کے اگر آپ اور قریب آئیں تو افغان وار میں تو حد ہی کر دی کہ جتنا افغان وار میں پیسہ اسپینڈ افغانستان میں ہوا, ڈالر اسپینڈ ہوئے ادھر, اس کا کافی حصہ جو تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں نمودار ہوا اور اس کی وجہ سے ہمارا جو روپی ہے وہ اوور ویلیوڈ رہا. سو یہ جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلیل صاحب نے بنایا جو پروفیسر ہیں یا تھے پائیڈ میں, اور اس میں جو بلو لائن ہے وہ جو ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے تھا, اور جو ریڈ لائن ہے جو ایکسچینج ریٹ ایکچولی وچ پرویلڈ یہ ریلیٹیو ٹرمز میں ہے. سو اس میں نہیں. سو مثلاً اگر یہ 2020 کی بات ہے, لاسٹ آبزرویشن از لائک 2020. سو اگر $150 کا اگر ڈالر 150 کا ہونا چاہیے تھا تو بازار میں وہ اس کی ایکچوئل ویلیو جو تھی وہ 130 تھی. ڈالر اگر 200 کا ہونا چاہیے تھا تو ایکچوئل ویلیو اس کی 250 تھی. اوور ویلیویشن آف روپی, انڈر ویلیویشن آف دا ڈالر. سو یہ مدت سے چل رہی ہے کام. اور یہ گراف سے اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیچ اپ تو کرتے ہیں, جیسے ایکسچینج ریٹ فارن کرنسیز کی ویلیو بڑھتی ہیں, وی ڈو ٹرائی ٹو کیچ اپ, بٹ وی آر آلویز 1 penny short and 1 day late. سو اس کی وجہ سے there is a secular distortion of the exchange rate. So جو پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول نہیں رہتی, اٹ ٹلٹس اگینسٹ دا ایکسپورٹس. اس کے علاوہ وی آر بیسکلی چیٹنگ دا ہارڈ ورکنگ فارن ورکرس, اور ان کی فیملی کو کم پیسے ملتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تو کون لوگ ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہو آر دا بینیفیشریز. سو وہ آپ سوچ سکتے ہیں اس میں ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو ایلیٹ میں نہیں سمجھتے, مگر ایک ان اے وے وی آر آلسو پارٹ آف دیٹ. جو بھی سو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں سڑکوں پہ, بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, مالز میں دیکھیں تو ہر قسم کی فارن پروڈکٹ آپ کو اویلیبل ہے, چاکلیٹ سے لے کے برازیل کے سیبوں تک, اٹس آل فل آف فارن پروڈکٹس. سو اوور کنزمپشن آف امپورٹ از ڈائریکٹلی ایک کانسیکوینس آف انڈر ویلیویشن آف دا فارن ایکسچینج. سو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. سو اس کو اگر ٹھیک کریں گے تو اس میں بھی مسائل ہیں. اگر ہم ٹھیک کریں گے تو فارن ایکسچینج ہم یا اسٹیٹ بینک ول بی بائنگ فارن ایکسچینج, اور ان کے ریزروز بڑھیں گے اوور ٹائم. ہمارا حال الٹا ہے, ہمارے ریزرو ڈپلیٹ ہوتے ہیں. سو اگر چائنا یا انڈیا یا سم ادر کنٹریز کی مثال دیں, چائنا ہیڈ ایٹ ون ٹائم فارن ایکسچینج ریزروز آف لائک 2.5 ٹریلین میں بھی 3 ٹریلین تک گئے ہیں, جو کہ ان کے 2.5 سال کی یا 2 سال کی امپورٹس کے برابر تھے. اس طرح انڈیا کی جو آج کل 600 بلین کے قریب فارن ریزرو ہیں وہ ایسے تو نہیں کٹے ہوئے. دے ہیو بین very methodically buying foreign exchange and putting them as a foreign exchange reserve. So یہ foreign exchange reserve ایسا نہیں ہے کہ ایکسپورٹس ہوئیں پیسہ آیا, امپورٹس ہوئیں پیسہ نکل گیا, کچھ بچ گیا وہ ریزرو ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہے بہت سارے ملکوں کی,
اور فارن ایکسچینج ریزرو کو بلٹ اپ کیا جائے. اس کی جو ادر سائڈ آف دا پکچر از کہ آپ اپنی کرنسی کو تھوڑا انڈر ویلیو رکھتے ہیں اور اس سے آپ یو نچ دا ایکسپورٹس لٹل بٹ. 5-10% کا بھی فرق ہو تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. سو یہ پہلے یہ ایک سائن ہے یا سمٹم ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. کچھ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آف چیپ امپورٹس اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریورس دس پالیسی. دوسرا جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں یا کنٹریز اختیار کرتی ہیں وہ یہ کہ اسی طرح ایکسپورٹس سیکٹر کو ہیلپ کیا جائے. سو ایکسپورٹس جب کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مگر ایک لوکل ٹریڈر جو ہے اس نے چلو 15 دن کا ادھار دے دیا یا 20 دن کا اس کو ورکنگ کیپٹل چاہیے. لیکن جب ایک ایکسپورٹر ہے اس کی جو ورکنگ کیپٹل کا سائیکل ہے یا کہ اوور ٹائم اٹ ٹیکس لانگر ٹائم فار دا ایکسپورٹر ٹو ریکور دا سیلس پروسیڈس. سو اس کے لیے فائنینشیل بیکنگ بہت ضروری ہے. یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں آپ کو ایکسپورٹ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سو اسٹیٹ بینک کی 2 پالیسیز 2 اسکیمز چلتی ہیں جو کہ کافی دیر سے چل رہی ہیں. اب جو ریسرچ ہوئی, جو لوگوں نے تھوڑا سا اس کو انالائز کیا, تو اس میں یہ نظر آیا کہ جو ایکچوئل فرمز جو بینیفٹ کر رہی ہیں ان اسکیموں سے وہ بڑی فرمز ہیں جو ایکچولی who don't really need that kind of money, اور وہ ٹریڈیشنل ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جو کہ مینلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہیں. سو یہ اسکیمز چونکہ وہ ایک خاص طبقے تک محدود رہیں, ایک خاص سیکٹر تک محدود رہیں, انہوں نے کوئی نیا ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ پروڈکٹس کو انکریج نہیں کیا, نہ ہی کوئی نئی ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشنس کو انکریج کیا. دس از آل کمنگ فرام اسٹیبلشڈ ریسرچ. اور اس کا جو خرچہ ہے, آفٹر آل آپ ایکسپورٹر کو ایک سبسڈائزڈ کریڈٹ دے رہے ہیں, تو وہ سبسڈی کی کاسٹ ہے, اور جو سبسڈی کی کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس جسٹیفائی نہیں کرتا یہ سارا سلسلہ. سو یہ اگین دس این انڈیکیشن کہ دیر از سم کائنڈ آف این ایلیٹ کیپچر. کچھ پولیٹیکلی پاورفل لابیز ہیں یا بزنسز ہیں جو کہ وہ کیپ آن ریپنگ دس بینیفٹ اینڈ who are mainly benefiting from this these schemes. جو اسی طرح سے جو دوسری ٹریڈ پالیسی ہیں جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو انکریج کرنا چاہتی ہیں, اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے. اور میں ورلڈ بینک کو اس لیے کاؤٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں وہ عام طور پہ لگتا ہے کہ ورلڈ بینک تو سیٹھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ عام لوگوں کی بات نہیں کرتا. مگر ورلڈ بینک نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان ہیز دا موسٹ پروٹیکشنسٹ ٹریڈ پالیسیز. پروٹیکشنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیرف زیادہ لگاتے ہیں اور امپورٹس کی قیمت کو زیادہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ, اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ڈومیسٹک پروڈکشن اور ڈومیسٹک انڈسٹری اس کو انکریج کیا جائے. سو یہ بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ سے میں نکال رہا ہے کہ دے آر ڈریون بائی پولیٹیکل کنسیڈریشن رادر دین اکنامک میرٹ. سو یہ اب اس کے جو اس کا توڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ اس کو اوپن اپ کریں میرٹ پہ. یہ کسی کو فیور کرنا ہے یا کسی کو سبسڈی دینی, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن میرٹ. مگر جو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایک فائنینشیل بھی کانسٹرینٹ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ریسورسز تو ہوں کہ ہم ان کو ہیلپ کر سکیں.
تو نیکسٹ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اوور ٹائم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. جو گرین لائن ہے وہ دا گرین لائن ایٹ دا باٹم دس از پاکستان, اور آئی ایم کمپیئرنگ دس کمپیٹیٹیونیس انڈیکس. اوپر جو ہے وہ تھائی لینڈ ہے, انڈونیشیا, انڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش اور پھر پاکستان. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیریشن ہے کمپیٹیٹیونیس میں. سو یہ ایک بہت ورrisome چیز ہے. یہ 1-2 سال کی بات نہیں, مگر اٹس اے لانگ ٹرم ٹرینڈ. اور اس کے پیچھے جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. سو جو ہمیں کمپیٹیٹیو بناتا ہے وہ سب سے پہلے وہ چیز ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی کے. اس کی اور بھی سمپٹمس ہیں کہ نئے انٹرنٹس نہیں آ رہے ایکسپورٹ سیکٹرز میں. اگر پرانے لوگ جو ہیں وہی لوگ ایکسپورٹ کری جا رہے ہیں, لیکن نئے انٹرنٹس بہت کم آ رہے ہیں. لیکن جو آتے بھی ہیں وہ دے فیل ٹو اسکیل اپ. وہ 1-2 آدمیوں کی فرم سے وہ ایک بڑی کارپوریشن کا بننا اور اس کو پھیلانا اور اپنا پروڈکشن کو بنانا, وہ بہت مراحل ہیں. سو اس مراحل کی وہ سیڑھی سے چڑھنا بہت ضروری ہے. تو نتیجہ یہی ہوا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ڈائیورسفیکیشن نہیں رہی, اور سوفسٹیکیشن, سمپل قسم کے پروڈکٹس ہم پروڈیوس کرتے ہیں. سو کرکس اس کا یہ ہے کہ جو ہم جب اس کو کارپوریٹ فائنینس یا کارپوریٹ یا بزنس انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, تو پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کمپیٹیٹیو تب ہوگے جب آپ ملک کے اندر خود کمپیٹیٹیو ہوگے. یو کین ناٹ ایکسپورٹ وداؤٹ بینگ an efficient producer yourself in the country first. سو وہ اصل مسئلہ وہاں ہے کہ ہماری فرسٹ آف آل ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی. ہمارے میں جو کام ملتے ہیں وہ رشتے داریوں اور سفارشوں اور ادر کنسیڈریشن سے ملتے ہیں, گورنمنٹ کے ٹھیکے ہوں یا بزنس کانٹریکٹس ہوں. سو اس میں ایک کمپیٹیٹیو کلچر پیدا نہیں کر سکے. سو جب تک سوسائٹی کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی the businesses will not be competitive. سو بزنسز جب کمپیٹیٹیو ہوں گے تو ہم کمپیٹ کر سکیں گے. پاکستان میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں جیسے فٹ بال کی انڈسٹری ہے یا سرجیکل گڈس کی انڈسٹری ہے, جہاں کہ دے آر ویری کمپیٹیٹیو کمپیئر ٹو ادر ایکسپورٹرز. مگر دا بیسس آف دیٹ کمپٹیشن شوڈ ناٹ بی اے لو کاسٹ لیبر. دا بیسس آف دیٹ کمپٹیشن شوڈ بی آپ کی کوالٹی آف دا پروڈکٹ اینڈ آپ کی جو میچ ہے کنزیومر پریفرنس سے. آپ کے جو باہر کمپیوٹرز بیٹھتے ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان سے آپ کیسے میچ کرتے ہیں. سوری کیپ آن. اب جو دوسری اینگل ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً گلوبلائزڈ ہے. آج سے نہیں بلکہ تقریباً میں بھی 30-40 سال سے وی آر لیونگ ان اے ویری گلوبلائزڈ ورلڈ. اور اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں جو سپلائی چینز ہیں وہ بہت لمبی ہو گئی ہیں. سپلائی چینز کا ایسے ہے کہ کپاس جو ہے وہ امریکہ میں کنٹکی میں اگے گی, وہاں سے وہ بیل ہوگی, ہارویسٹ ہوگی, وہ جائے گی انڈونیشیا, وہاں جا کے اس کو کارڈنگ ہوگی, اس کی سلور بنے گا, وہاں سے پھر کارڈنگ اس کے بعد وہ ہانگ کانگ جائے گی, وہاں اس کا یارن سپن ہوگا اور کپڑا شاید ہانگ کانگ میں بنے. اٹ گوز ٹو بنگلہ دیش جہاں وہ کی گارمنٹس بنتے ہیں. بنگلہ دیش میں وہ فنش نہیں ہوتا, وہ فنش جو ہوتا ہے جرمنی میں یا کہیں اور دوسرے کنٹری میں جہاں اس پہ ٹھپا لگتا ہے اور لیبل لگتا ہے. سو اٹس اے ویری لانگ جس کو ویلیو چین کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر کی انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. دا سب اسمبلیز اینڈ دا چپس they are flying across countries over the borders,
زگ زیگ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. سو اس میں ایکسپورٹ کرنا آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے. آسان تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کڑی پکڑنی ہے، آپ نے الف سے لے کے یہ تک نہیں کام سارا کرنا، مگر یو اونلی ہیو ٹو ہیو اے بائٹ آف دیٹ لانگ چین. سو اس حساب سے آسان ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تعلقات ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ساتھ اچھے ہوں، کیونکہ یہ سارا جو کام ہے، یہ جو گلوبلائزیشن کا سپلائی چینز کو جو مینیج کر رہے ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہیں، دے آر دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز. اور وہی آپ کو they ease entry into that value chain. They will supply you the materials, they will supply you the machinery, and then you become part of that. تو مگر پاکستان میں کچھ ایسا دیکھا گیا کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے. We have not been able to engage with many of the multi national corporations. اگر فار ایگزامپل ہم نے گارمنٹ انڈسٹری کو بڑھانا ہے اور آپ نے ایکسپورٹ کرنے گارمنٹس، تو آپ کو کسی فیشن ہاؤسز کی مدد چاہیے. کوئی پیرس میں کرسچن ڈایور بیٹھا ہو یا سم تھنگ لائک دس، جیسے کہ کئی انڈیا کے ہاؤسز کر رہے ہیں. دے آر ایکسپورٹنگ فیشنیبل پروڈکٹس، ہائی ویلیوڈ پروڈکٹس، ہائی مارجن پروڈکٹس، مگر یو گاٹ ٹو انوالو دا بائرس which are basically multinational corporations. So پاکستان میں کچھ دیکھا گیا کہ ہم انورڈ زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس میں دیٹ ڈزنٹ ہیلپ. پولیٹیکلی بھی آئسولیشن جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہی. اس کو اچھا، اب جو ایک اور جو اینگل ہے وہ کلچر کدھر آتا ہے اس میں. سو ایک انٹرنیشنل بزنس کا ماڈل جو بہت گھسا پٹا ہے وہ یہ گریوٹی ماڈل ہے. جو گریوٹی ماڈل ہے وہ فزکس والے تو پڑھاتے ہیں چھٹی جماعت میں، مگر یہ ہے کہ آپ کی جو فورس آف گریوٹی ہے اٹ از پروپورشنیٹ ٹو دا masses of two bodies and inversely proportionate to the distance between those two bodies. So اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو masses ہیں یہ دو economies ہیں. اگر آپ چین لیں تو بڑی اکانومی ہے، انڈیا بھی بڑی اکانومی ہے، تو ان کی اٹریکشن یا ان میں آپس میں انٹریکشن کیا ہو، تو وہ ڈسٹنس کتنا ہے. وہ شروع میں تو انہوں نے کہا یہ ڈسٹنس جو ہے وہ جیوگرافیکل ڈسٹنس ہے، مگر بعد میں انہوں نے سوچا یہ جیوگرافیکل ڈسٹنس جو ہے، جیسے امرتسر اور لاہور میں تو جیوگرافیکل ڈسٹنس تو زیرو ہے، تو ٹریڈ تو بہت ہونی چاہیے لیکن ٹریڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی افیکٹو ڈسٹنس کیا ہے. افیکٹو ڈسٹنس کا مطلب کہ جتنے بھی آپ کے نے بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں، یا اس میں ٹیرفس ہیں، یا اس میں ڈیوٹیز ہیں، یا اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، سب کو آپ بیچ میں لے کے آئیں تو پھر بات بنے گی. پھر اس سے آگے ذرا ایک سٹیپ اور چلے تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ جیوگرافیکل ڈسٹنس کی بات نہیں ہے، مگر یہ کلچرل ڈسٹنس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بزنس کرتے ہیں ہمیں ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہم بہتر انٹریکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جس کی زبان ہمارے ساتھ ملتی ہو، جن کے لاء کی رجیم ہمارے ساتھ ملتی ہو. دا لیگل regimes should be sort of close وغیرہ وغیرہ. سو سائیکک ڈسٹنس یا کلچرل ڈسٹنس کی بات شروع ہوئی. تو اس میں دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ اس کے حساب سے بھی ایک انڈیا ہمارا ایک نیچرل پارٹنر بنتا ہے، جس میں ہمارا کلچرل ڈفرینس جو ہے وہ بہت کم ہے، لینگویج کم ہے، ایک قسم کا لیگل سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کو
اس کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے جو اکانومی وائڈ جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ کہ گورننس کیسے ہے، آپ کی حکومت کتنی افیکٹو ہے، آپ کا رول آف لاء کا کیا حال ہے، کیا آپ کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ انفورسیبل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری گورننس میں آ جاتا ہے۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشنل لیول تقریباً ملتا جلتا ہو تو وہ کنٹریز آپس میں بزنس بڑھا سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر جو کہ افیکٹو ڈسٹنس کو کم کرتا ہے، اگر آپ کی موٹر وے چل رہی ہو تو فٹافٹ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، اگر کچی سڑک سے جا رہے ہو تو وہ نہیں کچھ بھی چلتا۔ اینڈ اوپن ٹریڈ پالیسی، تو یہ ساری چیزیں اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اب جو ساری گیم ہے وہ نالج بیس اکانومی کی گیم ہے، سو جو پوٹینشیل فیوچر میں ہے وہ نالج بیسڈ پروڈکٹس میں ہے، اور اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کریں، مینس کہ لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں، اسکلز ان کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کو آپ انیشیٹو دیں، ان کو آپ اوپننیس دیں، ان کو آپ انکریجمنٹ دیں، انسینٹیوز دیں، اور پول آف ہمیں اسکلڈ ورکرز کی چاہیے۔ آج پرانے درزیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب جتنا بھی فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کا گارمنٹ انڈسٹری فار ایگزامپل، دیز آر کمپلیٹلی آٹومیٹیڈ پروسیسز۔ اگر آپ دیکھیں تو ایون ان بنگلہ دیش اتنی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس ہیں، وہ مشینری ہیں، سو ایک دم پرفیکٹ قمیص بنتی ہے، اور اسی وجہ سے جو کافی گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ پورچوگل جیسی اور آئرلینڈ جیسی کنٹریز میں جا رہی ہے، بیکاز دے کین افورڈ دوز روبوٹکس اینڈ دوز ہائیلی آٹومیٹیڈ پروسیسز۔ سو وہ کہاں کیسے حاصل کریں گے؟ اور نالج بیسڈ جہاں تک پروڈکٹس ہیں اس میں عورتوں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، اور وہاں اپرچونٹی بھی ہے، جو بہت ساری عورتیں آلریڈی انیشیٹو لے رہی ہیں۔ سو دوز آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو بی پے اٹینشن فار۔ اب جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہے، سو موٹی سی بات یہ ہے کہ آج ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں جی وہ انویسٹر آ گیا اور وہ آ کے XYZ فیکٹری لگائے گا، یا آئل ریفائنری لگ رہی ہے، یا کوئی اور جوتے بنانے کی فیکٹری لگ رہی ہے۔ سو خوشی کی بات تو ہے، مگر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو اس کی ہمیں ڈاؤن دا روڈ ایک آؤٹ فلو ہوگا، فارن ایکسچینج ہمیں پے بیک کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ڈیٹ لیتے ہیں تو انٹرسٹ اور ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہوگا، اگر ہم ایکوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی پروفٹ کو ریپیٹریٹ کرنا پڑے گا۔ سو یہ اٹس ناٹ اے فری ورڈ۔ جو لٹمس ٹیسٹ ہے جو دیکھنا پڑے گا کہ یہ فارن انویسٹمنٹ آیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مناسب ہے یا نہیں ہے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ آیا وہ ہماری ایکسپورٹ کی کیپیسٹی کو ایکسپینڈ کرتی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ سی پیک کو فار ایگزامپل دیکھیں تو سی پیک فیلز دس لٹمس ٹیسٹ، بیکاز اتنی جو انویسٹمنٹ آئی سڑکیں بنی ہے وہ، لیکن جو فارن ارننگ کیپیسٹی ہے اس میں شاید کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ سو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ فارن جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ مشینری اور بہت سی چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں، اور سو جتنا کیپٹل وہ بتاتے ہیں، اگر $1 ملین کیپٹل آیا تو اس میں سے تقریباً میرا خیال 70-80% جو ہے وہ تو آپ کی آلریڈی پیڈ، اٹس اسپوکن فار، بیکاز یو آر گوئن ٹو بائی فارن ٹیکنالوجی، فارن پروڈکٹس، فارن مشینری۔ تو اتنا ہمارے جو ایک قسم کا خوشی منانے کے جو طریقے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور نعرے لگ جاتے ہیں کہ جی اتنا پیسے آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایف ڈی آئی جو ہے وہ جو جینون قسم کی ایف ڈی آئی ہے وہ اٹ ڈیولپس، جیسے آپ کے ٹریڈ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ گریجولی وہ پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں۔ سو اٹ ایمرجز آؤٹ آف ٹریڈ ریلیشن شپس،
doesn't come out of the blue. میرا خیال ہے کہ am I running behind or اچھا اب جو کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ہونی چاہیے ایف ڈی آئی تب آئے گی جب ہماری انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ فارن انویسٹر ہو یا اپنا ڈومیسٹک انویسٹر ہو, دونوں کے ایک ہی مسائل ہیں, دونوں کی ایک ہی خواہشات ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا کہ بھئی آپ کے اپنے لوگ اپنے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کہ یا ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ ان کو راضی کریں نا, تو پھر آپ دیکھیں کہ بھی کوئی باہر سے آ رہا ہے کہ نہیں. سو وہ جو ہو رہا ہے وہ سسپیشس طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپنگ, کہ پیسہ باہر جاتا ہے, باہر سے وہ دوسری کمپنی بنتی ہے, تیسری کمپنی بنتی ہے, وہ اس کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک فرنٹنگ, ایک کمپنی کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, کمپنی کے فرنٹ میں کچھ اور ہوتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے. سو وہ فرنٹنگ کے ذریعے اور ادر ٹیکنیکس کے ذریعے راؤنڈ ٹرپ ہوتا ہے. تو پیسہ اپنا ہی ہے, لیکن وہ جیسے اس کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ ہے. سو وہ اس کے بڑے مضبوط ریزنز ہیں, دیر ویری اسٹرانگ ریزن وائی پیپل ڈو دیٹ. مگر دس از ویری ٹپیکلی ناٹ ایون ان پاکستان, بہت سارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. سو دوسرا یہ ہے کہ جو اصل میں کیا مسئلہ ہے, اصل میں جو سیٹھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیپٹل کو بچانا چاہتے ہیں ہر صورت. سو ان کا جو فرسٹ کنسیڈریشن از دا سیفٹی آف دیئر اون کیپٹل. سو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے. پہلا جو ان کو پرابلم ہوتا ہے وہ پولیٹیکل رسک سے ہوتا ہے. سو اگر آپ کے اپنے ملک میں حکومتیں بدلتی رہیں اور ایک پالیسی آج ہو اور دوسری پالیسی کل ہو, تو یہ ایک پرابلم ہے فارن انویسٹمنٹ کے لیے. اور دوسرے ملک ایون چائنا, جب وہ سمجھ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آربیٹریری ہے, جیسا کہ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے متعلق کہ جو آربیٹرینس گورنمنٹ میں جب آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ انویسٹر بھاگتا ہے کہ کل کو قانون نہ بن جائے کہ پہلے اپنے بینک کے اکاؤنٹ دو, پہلے یہ فارم بھرو, وہ فارم بھرو, یہ جسٹیفائی کرو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں. سو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیپل ووٹ بائی دیئر فیٹ. ایکچولی پیپل ووٹ بائی دیئر منی فرسٹ اینڈ دین بائی دیئر فیٹ. سو اس طرح جو اپنے آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں, اور جتنا آپ اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز کو پروٹیکٹ کریں گے اتنا ہی آپ فارن انویسٹرز کو بھی اٹریکٹ کر سکیں گے. سو اگر آپ یہی کہتے رہیں گے یہ چور ڈاکو ہیں, چور ڈاکو ہیں, تو وہ چور ڈاکو تو ہیں, لیکن دا فیکٹ از کہ وہ they have the money and they will run away, they will take away their bats and balls, they will just quit. اس کے علاوہ جو فارن ایکسچینج رسک ہے وہ ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے. جس طرح ہمارے لانگ ٹرم سلائڈ ہو رہا ہے روپی میں, وہ ایک بہت مسئلہ ہے. یہ میں بات کر چکا ہوں, کلچرل فیکٹرز اور سائیکک ڈسٹنس کی تو بات کر چکا ہوں. سو وہ جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی اس کو بہت دیکھتا ہے کہ میں کس ملک میں جا رہا ہوں. آخر کار اس نے اپنے مینیجرز, اپنے بندے بھیجنے ہوتے ہیں. سو وہ جو بندے ہوتے ہیں, جو مینیجرز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں کس ملک میں بھیج رہے ہو, ہمیں تو بامبے جانا ہے, ہمیں کراچی نہیں جانا. سو یو سی دس از ہاؤ تھنگز آر ڈن. سو وہ ان کے آیا بچوں کے لیے اسکول ہیں کہ نہیں ہیں, ان کے ڈائپر ملتے ہیں بچوں کے نہیں, this all things they make a difference. So practically speaking, اور سب سے بڑی بات ہے جو انفارچونیٹلی جو ہماری کنٹری کا برانڈ ہے وہ ڈیمیج کافی ہو چکا ہے. اس میں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, مگر جس طرح کے انسیڈنٹس ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں وہ سارے لوگ
وہ لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں. پیپل آر واچنگ کہ یہاں کی کس طرح کے. اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو کیپٹل ہم چاہتے ہیں آ تو جائے لیکن جائے نہ باہر. لیکن یہ ایک بیسک کانٹرڈکشن ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ میں نیئر کو کہوں کہ بھئی آپ نے دروازے پہ بیٹھ جانا ہے اور جو آدمی اندر آئے اس کو آنے دو لیکن باہر نہیں جان دینے دینا کسی نے. سو وہ جس نے آنا ہوگا وہ بھی کہے گا میں دور سے ہی دیکھ لیتا ہوں, مجھے اندر آنے کی ضرورت نہیں. سو اٹس اے ویری بیسک تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ہیو اے ٹو وے اسٹریٹ. سو اگر آپ یہی اوبسیشن کریں, if you are obsessed with preventing people from taking money out, then it's going to be very counterproductive. So سب سے بڑی جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں لیکوڈیٹی کہتے ہیں کہ جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کل کو بیچنا پڑے یا اس کو کیش آؤٹ کرنا پڑے تو وہ آیا ہم کر سکیں گے کہ نہیں. سو کورسیو میئر جو ہیں جو جنرلی دے آر ناٹ ویری ہیلپ فل. اس سے بہتر ہے کہ ہم جو سورس آف کرپشن ہے یا آپ جہاں آپ نے انکم ٹیکس دینا ہے وہاں آپ نے نہیں دے رہے تو آپ ایٹ سورس اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ کورسیو میئرز جو کہ روز کے روز وہ قانون بدلتے رہیں. سو ٹوٹل پکچر کچھ اس طرح بنتی ہے کہ جتنے بھی آپ باتیں میں نے کی ہیں اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ اس پہ ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ نہیں. ہمارا کا مطلب کہ گورنمنٹ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ نہیں کہ ہم ایکسچینج ریٹ بھی اپنا ٹھیک رکھیں, ٹریڈ پالیسیز کو بھی ہم بہتر کریں, ہم انسینٹیوز بھی دیں اور اپنی کمپیٹیٹیونیس بڑھانے کے لیے ہم انویسٹ بھی کریں لوگوں میں اور پروسیسز میں. اور دوسرا جو سارا اوور آل جو وچ از ریئلی کنسٹریننگ اس, جو کہ ہمارا ایک بڑی ایشو ہے, وہ ایلیٹ کیپچر کا ہے. کیونکہ جتنی پالیسیز بنتی ہیں ہم وی آر ناٹ شیور کہ وہ دے آر میڈ ان دا ڈے لائٹ, ان دا اوپننیس آف دا ڈے لائٹ. سو یہ جو فسکل سپیس ہے وہ ایک اور مسئلہ کھڑا کرتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹیکس جو ہیں لوگ نہیں دے رہے اور ہماری ٹیکس ریشوز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. سو یہ جسٹ اے کمپیریٹیو گراف, جتنے کافی کنٹریز انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں ایشینز اینڈ پیسیفک اکانومیز, اور پاکستان ادھر کھڑا ہے تقریباً 10.3% پہ آف دا جی ڈی پی. اور یہ دوسرا گراف جو ہے وہ بھی یہی سیم شو کر رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. سو ہو کیا رہا ہے؟ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے ٹیکس ریزسٹنس اور اٹس آلموسٹ اے ٹیکس ریوولٹ کہ لوگ پیسہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے. پاکستان یونیک نہیں ہے, امریکہ میں بھی کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتا, نو بڈی وانٹس ٹو پے ٹیکسز اینی وے. مگر یہاں کچھ زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے, اور مسئلہ یوں شروع ہوا ہے کہ جو اکانومسٹ جو تھے وہ انہوں نے بہت سارے ماڈل بنائے کہ دیکھیں کہ لوگ ٹیکس دیتے کیوں ہیں آخر کار. سو وائی ڈو پیپل ایکچولی پے ٹیکس. مگر اگر آپ ریشنل ماڈلس بنائیں تو جتنی لائکلیہڈ ہے کہ بھئی آپ پکڑے جائیں گے, کتنا چانس ہے کہ آپ پکڑے جائیں, اور اگر آپ پکڑے گئے تو بھی ٹھیک ہے کچھ دے دلا کے چھٹ جائیں گے. سو اس حساب سے اگر ریشنل ماڈلس بنائیں تو لوگ جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس سے بہت کم ان کو دینا چاہیے. سو پھر کویشچن آتا ہے کہ لوگ والنٹیرلی کیوں ٹیکس دیتے ہیں. سو دس از اے کویشچن ہیز بین ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ ہیز بین پوزڈ ایز کہ بھئی آخر لوگ ٹیکس دیتے ہی ہیں نا, تو ان کو کیا اس میں سے ملتا ہے. سو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس کو وہ سمرائز کرتے ہیں ایز ٹیکس موریل, کہ آپ کی سوسائٹی میں
ٹیکس دینے میں کتنی آپ خوشی سے دیتے ہیں یا اتنے ناراض ہو کے نہیں یا اتنے اپسیٹ ہو کے نہیں دیتے. سو بہت ساری ملک ہیں جیسے فن لینڈ یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال دی جاتی ہے کہ لوگ 50-60% ٹیکس دیتے ہیں پھر بھی وہ خوش ہیں. سو دے ڈونٹ مائنڈ پیئنگ دیٹ کائنڈ آف ٹیکس. تو ابھی میں ذرا جلدی ختم کرتا ہوں. موٹی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کافی ریسرچ کی ہے اور دیر از پلینٹی آف اسکالرشپ, مگر ڈیموکریسی اور ٹیکس پیمنٹ کا ایک دوہرا تعلق ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ٹیکس کے مسائل آتے ہیں تو جو ایلیٹ ہے یا جو آٹوکریٹ ہے یا آٹوکریسی ہے, جو بھی ایک اتھارٹیٹیو سسٹم ہے, دے اسٹارٹ ٹو بیکم مور ڈیموکریٹک. وہ پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, یار کچھ پیسے دے دو, تو دے اسٹارٹ ٹو pay attention to their electorates. تو دوسرا یہ ہے کہ جب ڈیموکریسی میں یہ دیکھا گیا کہ جنرلی لوگ زیادہ پیسہ ٹیکس پے کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایریا, مگر یہ باتیں جو ہیں یہ ڈسکس نہیں ہوتی. یہ ہمارے کلچر میں یہ ایک قسم کی خامی ہے یا کمزوری ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. میں آخر میں لیڈ کیپچر پہ آتا ہوں. اب میں یہ اگین میں ورلڈ بینک کی آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, اور انہوں نے ایک تصویر بھی بنا دی, ایک ڈائیگرام بھی بنا دی کہ لیڈ کیپچر یہ ہوتا ہے. مگر موٹی سی بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک یا دوسرے ادارے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس کرو, کافی ہو گئی ہے, اس پر توجہ دو, اور وی ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو دس اینڈ ورک ود دیٹ. سو جہاں تک لیڈ کیپچر کا تعلق ہے, یہ پولیٹیکل فیلئر کی نشانی ہے, گورننس کی کمی کی نشانی ہے, اور کرپشن سے پیدا ہوتا ہے. جو پبلک ڈیسیژنس ہیں وہ لوگوں کی مفاہمت کے ساتھ اور ان کی کوآپریشن, ان کی انوالومنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. ساؤنڈ پالیسیز جو ہیں وہ شوڈ بی ایویڈنس بیسڈ اینڈ میڈ انفارمڈ اینڈ ریشنل ڈسکشن. سو اوپننیس, سو یہ سب ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کی میں پاسبل ہوتا ہے. اور لاسٹلی جو کلچر کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اکنامک پروگرس ڈپینڈس پون انوویشن, نئی چیزیں, نئے طریقے, اور انیشیٹو لینا, رسک لینا, یہ ساری چیزیں, اور پھر اس کو ایک سسٹمیٹکلی ریوارڈ کرنا. سو یہ جو انٹرپرنورشپ ہے یا یہ کوالٹیز ہیں, یہ تبھی پیدا ہوتی ہیں جب کلچر جو ہے, جو سوسائٹی ہے, وہ ان کو انسینٹیوائز کرتا ہے, اور جو لوگ یہ ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں ان کو ریوارڈ کرتا ہے. تو وہ موٹی سی بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا, ووٹ کو عزت دو. تو اگر آپ نے بزنس کو انکریج کرنا ہے تو کچھ بزنس والوں کو بھی عزت دینی چاہیے. جو آپ نے ایکسپورٹ کو انکریج کرنا ہے تو ایکسپورٹ والوں کو بھی عزت دینی چاہیے. اب میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو فائل میں پہیے لگاتے ہیں یا جو کسی طرح اور سے ہتھیار لیتے ہیں, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جینورلی انوویٹیو ہیں, جو جینورلی انٹرپرنوریل ہیں اور رسک ٹیکنگ ہیں. ان کو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. سو دا کویسچن از کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں. سو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنی پریزنٹیشن, اور آئی لک فارورڈ ٹو کامنٹس اینڈ اینی ڈسکشن دیٹ وی may have. Sure. بڑا جامع لیکچر تھا آپ کا اور بڑا مزہ آیا. تھینک یو. بہت سے آپ نے ایسے مسائل
लोग समझते हैं कि बस हम अपने मैन पावर को बाहर भेजेंगे, उससे डॉलर आएंगे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन आपने डच डिजीज की बात की कि जी। उससे मसला पड़ जाते हैं। तो उपल साहब, मैंने पिछले दिनों ये कुछ मैन पावर एक्सपोर्ट के स्टेटिस्टिक्स देखे, जो 80% वीज़ा दिए गए, ये परमिट्स दिए गए, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैन पावर इंस्टीट्यूट के लिए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट, उनके मुताबिक 80% वीज़ाज ड्राइवरी के लिए दिए गए, और उसमें फिर ये बावर्ची और खानसामा ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो इससे कोई मुल्क पे अच्छा असर नहीं पड़ता। एक बात तो आपने डच डिजीज़ की, फिर आपने FDI के बारे में बताया कि इसमें फ्रंटिंग भी होती है और अक्सर होती है, और अब जब के PIA को प्राइवेटाइज किया जाएगा, स्टील मिल्स को किया जाएगा वगैरह, तो इसमें हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया ना, जो हल्का सा इशारा किया, मैं उस पर थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालना चाहूँगा। आपने कहा कि ये नॉलेज इकॉनमी का ज़माना है, और जब तक आप इनोवेट नहीं करते, नई सनतें नहीं बनाते, नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, तो उस वक्त तक ये तौलिए और चादर बेच कर आप कहाँ तक आगे निकल सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश ने थोड़ा सा बना लिया है उसमें, लेकिन मुकाबला अगर हम करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो कोई सालाना 120 बिलियन से ऊपर चली गई, हमारे 2 बिलियन भी नहीं है। उधर फार्मास्यूटिकल्स हैं, उधर अब आप देखते हैं हैवी मशीनरी, और वो तमाम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पर हैं जो कि यहाँ नहीं है। और आपने इसका इशारा, इसकी तरफ इशारा तो किया, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी नहीं किया। ये देखें कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, वो इसी वजह से हो सका कि उन्होंने नई मसनूआत तैयार की, नई सनतें बनाई, और वो तमाम नॉलेज बेस्ड था उस ज़माने के नॉलेज के हवाले से। तो अब तो इस ज़माने में नए नॉलेज से तो सब कुछ होता है। आप चलिए, इंडिया कोई अच्छी मिसाल नहीं है, इसराइल बहुत अच्छी मिसाल है, बड़ा जालिम मुल्क है, मगर उसकी आबादी जो है वो सिर्फ कितनी है, 9 मिलियन है, यानी कि 3 इसराइल आप कराची के अंदर फिट कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ टोटली नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, टोटली नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, उनके अपने तो कोई वसाइल हैं नहीं। अच्छा, तो अब हम इधर की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि साइंसेस बहुत ही कमज़ोर है पाकिस्तान में, और इसका मदावा हमने छोटे स्केल पर करना चाहा है इधर ब्लैक होल में। पिछले 2 दिन से इस कमरे में, इस ऑडिटोरियम में हम इंटरव्यूज़ लेते रहे फॉर अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। शुरू में 460 एप्लीकेशंस थी, हमें 6 लेने हैं, 6 लेने थे, 6 हमने ले लिए हैं। 460 थी, 120 ने एग्ज़ाम दिया, और उनमें से हमने 26 को चुना यहाँ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में हमने इन कैंडिडेट से सिर्फ मैट्रिक और थोड़ा सा ऊपर शायद FSC के सवाल किए। हालांकि ये MSc और MPhil थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% उस लेवल के कुछ सवालों का जवाब दे सके। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे पास वो मैन पावर है ही नहीं जो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को चला सके। तो यही वजह कि PIA बैठ गया है, यही वजह कि रेलवेज में इतनी टकरें होती हैं, अमवात होती हैं। हमने एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जिसके ऊपर पाकिस्तान का ब्रांड है। आपने ब्रांडिंग की बात की, और लोग ब्रांडिंग की बात करते हैं, ठीक है, हम अपने अंडरवेयर पे और तौलियों पर पाकिस्तान का ठप्पा लगा लेंगे, बट व्हाट इज दैट? हैव वी प्रोड्यूस्ड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इनोवेशन? आंसर इज नो। तो जो सबसे बुनियादी कमजोरी है, मेरा ख्याल है वो तो इस शोबे में है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त थी। ये जो एलीट कैप्चर है, ये आज की बात नहीं है। एलीट कैप्चर वाज फ्रॉम
The 14th of August 1947 onwards. आखिर पाकिस्तान किन लोगों ने बनाया? बड़े ज़मींदारों ने बनाया, वडेरों ने बनाया, तो इन्होंने सब कुछ अपने हाथों में ही रखा हुआ है। और उससे आगे फिर चलिए वो आपस में लड़ पड़े, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बन पड़ी तो फौज आ गई। अब वो फौज हमारे सर पे बैठी हुई है। अब आप कैसे अपने इंडस्ट्रीज़ को competitive बना सकते हैं जब फौजी फाउंडेशन कोई टैक्स ही नहीं देता? शाहीन और ये जो FC ये जो NFC वाले हैं, ये कोई टैक्स ही नहीं देते। इनके साथ कौन सी कंपनी compete कर सकेगी इन ट्रांसपोर्टेशन, इन मैन्युफैक्चरिंग? सो ऑल दिस इज़ व्हाट यू सेड, एलीट कैप्चर। इससे निकलने की सूरत तो कोई फिल वक्त दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा चलिए, मैं अपनी बात कह चुका हूँ, तो अब यकीनन बहुत से सवाल होंगे यहाँ पर, और जो माइक्रोफोन मेरे पास है वो मैं वापस कर देता हूँ। ओके, तो चलिए आप अगर मज़ीद कुछ कहना चाहें। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, आई 100% एग्री विद यू। वो ज़ाहिर है कि मौजू को फोकस रखना होता है, इसलिए उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सका हूँ, लेकिन दैट गोज़ टू द क्रक्स ऑफ द मैटर कि हमारी एजुकेशन में बहुत खामियाँ हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में क्या कहें कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग कि अब किस किस का जिक्र करें। तो आप तो यू हैव बीन बीटिंग दिस डेड हॉर्स फॉर लॉन्ग टाइम, जो एजुकेशन का डेड हॉर्स है। तो अब जब तक के लोगों को होश नहीं आएगी और हमारी सिमत एक ख़ास एक रेडिकली चेंज नहीं होगी, सो उसमें कुछ नहीं बनेगा। सब चीज़ों का जो बेसिस है, एक्सपोर्ट ले लें या बिज़नेस ले लें, मेरा मौजू एक्सपोर्ट्स के मुतल्लिक़ था, मगर इट अप्लाइज़ टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनमी कि सब चीज़ों के लिए आपको नॉलेज चाहिए। और बड़ा आसान सी चीज़ है, आपको दो चीज़ें चाहिए, मैथमेटिक्स और आपको अंग्रेज़ी, बाकी आप खुद ही सीख सकते हैं। और वो भी नहीं है ना, दैट इज़ द प्रेज के जो हमारे स्कूल में जो कमज़ोरी रह जाती है, वो यही आगे चल के वो कंपाउंड करती है। और ना सिर्फ वो स्किल्ड लेवल पे है, मगर मैं डील करता हूँ MPhil स्टूडेंट्स, MPhil फैकल्टी और PhD फैकल्टी के साथ, और आई कैन क्लियरली सी कि वो वहाँ तक वो कमज़ोरी परसिस्ट करती है। सो ज़ाहिर है अब नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में हम देख रहे हैं, मेरे पर्सनल नॉलेज में बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग एंड दे आर कमिंग विद वेरी इनोवेटिव वेज टू सेल देयर सर्विसेज। और द प्रॉब्लम इज़ कि वो अपस्केल, उनको स्केल अप करने का मुश्किल है। और स्केल अप करने का मुश्किल है ये कि ठीक है, आप घर में बैठ के अपने किचन टेबल से तो कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू हैव टीम्स, यू नीड टू हैव a proper corporations and some proper structure to actually scale it up. So absolutely, to scale it up, but you need what you're saying, you need a critical mass. अब यहाँ पर इक्का दुक्का आपको लोग मिल जाएंगे। तो मैं ये कल ही की बात कर रहा हूँ, हमने ये देखा कि कुछ बहुत ब्राइट नौजवान थे और वो कहीं भी दुनिया में compete कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इदारों से, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। जो सीखा सो खुद ही सीखा। अगर वो ना भी जाते ना, दे वुड हैव नोन जस्ट एज मच। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ कि पहले तो ये घोड़ा नीम मुर्दा था, इमरान खान ने आकर इसके सर में गोली मार दी ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाकर, जिससे तो अब मदरसे और स्कूल में फ़र्क ही कोई नहीं। अब एग्जैक्टली दोनों एक ही चीज़ हो गए हैं। यहाँ नाजरा करो, वहाँ तजवीद करो, वहाँ दुआएं सीखो, वहाँ हदीस सीखो। अब ये क्या फ़र्क रह गया है? वो तो वैसे पूरा रट्टे का निज़ाम पहले भी था, अब तो ख़त्म ही हो गया। अब मैं तो ये कहता हूँ कि एक शख्स वही सीखेगा जो वो खुद किताब खोल कर अपने तौर पर सीखेगा। उसके स्कूल जाने या ना जाने से रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलिए, अब बात आगे करते हैं।
جی جی چوہے صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بہتر کرنے چاہیے، ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے. پھر وہ راہداری کا مسئلہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے ہمیں راستہ دے دیں آپ. تو ہمارے ہاں جو لوگ ہارڈ لائنرز ہیں اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں جی انڈیا ہیز بین امپوزنگ انفیئر کنڈیشنز، ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئرس. تو کیا اس کا اگر یہ واقعی جینون شکایت ہے تو کیا کوئی WTO وغیرہ کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہم اس کو ایڈریس کروا سکتے کہ بند کرنا ہی ٹریڈ اس کا حل تھا؟ وہ WTO کے تو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ساتھ آپ کے، تو وہ کچھ بتا سکتے ہیں، مگر آئی تھنک یو آر 100% آن دا ڈاٹ کہ اگر کوئی مسائل ہیں تو بیٹھ کے آپ سارٹ آؤٹ تو کریں نا، آپ بات چیت تو شروع کریں نا. آپ جہاں وہ بیریئرز نہیں ہیں وہ بیریئرز کھل جائیں گے. سو یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ ایک دم لہر اٹھ جاتی ہے کہ بھئی ٹریڈ کھلنے لگی ہے انڈیا سے، کھلنے لگی ہے انڈیا سے، فور مسٹیریسلی وہ پھر ڈسپیئر ہوتی ہے. سو ایک کافی عرصہ پہلے 2 دفعہ ہم انڈیا گئے اور ادھر کافی لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوا، کافی دیر کی بات ہے، مگر دے ور سو ہیپی کہ اگر پاکستان کی مارکیٹ ان کے لیے کھل جائے. میں نے پہلے ہی کچھ اشارہ کیا کہ انڈیا ہمارا نیچرل پارٹنر ہے. جس طرح جو کلچرل ڈسٹنس کی بات ہے، یا ابھی بھی ہوپ فلی کہ نئی گورنمنٹ جب آئے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرف رخ ہو جائے، مگر دیٹس دا وے ٹو گو. تو ان کے سوال میں یہ بات تھی کہ ٹریڈ امبیلنس کا خطرہ اس سے پیدا ہوتا، لیکن ٹریڈ امبیلنس چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا بہت بڑا ہے، کیونکہ ہم ان سے امپورٹ، شاید اعداد و شمار آپ بہتر بتا سکیں، ان سے جتنا امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان دونوں میں 10 کا فرق ہے. مگر اس کو وہ امبیلنس کہیں نہ کہیں تو ہے نا. اگر وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے. تو کیونکہ ہم تو اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں نا. اگر ٹماٹر ہم نے منگانے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہے ہیں نا، یا کوئی اور اگر ان کی پروڈکٹس ہیں، دوائیاں ہیں جیسے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہی ہیں نا. تو اگر انڈیا سے آئیں اور وہ سستی ملیں تو وہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ امبیلنس کو بھول جائیں. سو وہ ٹریڈ امبیلنس ہمارے اپنی اسٹرکچر کا مسئلہ ہے. سو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے انڈیا میں بھی. اٹس اے ہیوج مارکیٹ، اٹس اے ویری ریپڈلی گروئنگ مارکیٹ. سو وہ تو بہتی گنگا ہے جس میں آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. تو اگر آپ صحیح دیکھیں تو دیر آر ہیوج اپرچونیٹیز فار پاکستانی بزنسز ٹو ڈو دیٹ. وہ اگر مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. سو وہ آئی تھنک دے آر ڈویبل، دس یو کین اوور کم دوز. سر 2 کوسچن ہیں. ایک تو آئی ایم اے بزنس مین، میرا انڈسٹری سے بھی تعلق ہے اور کنسٹرکشن فیلڈ سے بھی تعلق ہے، دونوں بزنسز میں کرتا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نے ان حالات میں بھی ہر مطلب دروازے پہ جا کے، ہر چیمبر آف کامرس پہ جا کے سب کو کہا ہے کہ سر آپ اپنی ایکسپورٹ اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. میں کو بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں، چھوٹا سا بزنس ہے، کہ آپ کو اس وقت جو ٹارگیٹڈ مارکیٹ کرنی ہے وہ ان ملکوں کو کرنا ہے، اور آپ کو را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی ملک کے اندر سے جنریٹ ہو جائے گا اور آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں یار تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، تو نے گولی کھانی ہے رولنگ ایلیٹ سے. یہ کیوں ہے کہ میں اگر ایک آدمی ہوں پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی کے بعد بھی سکسیزفلی بزنس کر رہا ہوں، لوکلی ادھر سے ادھر سے را مٹیریل اٹھا کے کراچی سے آگے سے پیچھے سے، اور اپنی پروڈکٹ بنا کے سیل کر رہا ہوں، اور اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اس کو گلف میں جا کے کافی ملکوں میں سیل بھی کر سکتا ہوں. تو میرے میں یہ ہرڈل کیوں ہے کہ جب بھی میں ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہوں تو لوگ مجھے منع کر دیتے ہیں، کوئی میری بات نہیں سنتا. یہ اٹس اے سوری اسٹیٹ آف افیئرس، لیکن کیوں جو ہے نا وہ بہت مشکل سوال ہے.
اس کا شارٹ آنسر تو یہی ہے کہ آپ کی شنید نہیں ہے ایٹ دا رائٹ پلیس. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو انگلینڈ میں فار ایگزامپل ایٹ ون ٹائم انگلینڈ کو کہا جاتا تھا کہ دس از اے نیشن آف شاپ کیپرس. میرا خیال ہے نیپولین نے کہا. تو وہ ادھر نے تو شاپ کیپرس کو اپنی گورنمنٹ حوالے کر دی تھی کہ تم پالیسیز بناؤ. سو دے ور دا کمرشل کلاسز ور ان ascendancy. They came into power and then that made the mule go. اسی طرح جب ڈچ امپائر جب بنی ہے تو بیسیکلی دیز ور دا مرچنٹس جو تھے جو پالیسی ڈکٹیٹ کر رہے تھے جو ان کو سو بہت ساری ملکوں کی مثالیں. جاپان میں بھی ایسے ہوا کہ دیز ور دا مرچنٹ کلاسز ہو بیسیکلی ٹرن دا ٹائڈ اور انہوں نے کہا کہ اوپن کرو ملک کو. اور اسی تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کا جواب ہو آپ کے سوال کا کہ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اٹ نیڈس ٹو بی انکلوسیو. یہ انکلوسیو جو ہے یہ بڑا ایک قسم کا لفظ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. انکلوسیو کا مطلب یہی ہے کہ آپ اور آپ جیسے لوگوں دے آر ویری اسمارٹ پیپل. آپ تو خیر آن دا یو آر ان دا ٹرینچز آپ تو کام کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے تھیوریٹیکل اکانومسٹ ہیں بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں, مگر بات یہ ہے کہ کہیں نہیں پہنچتی. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں. اینڈ سیکنڈلی سر ایسا کہ کیوں ہوا ہے شاید پاکستان کے ساتھ کہ کسی بھی ملک کی انڈسٹری اس کی بیک بون ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. کہ ہمارے ملک میں پچھلے 20 سال کے عرصے میں انڈسٹریز 50% کم ہوئی ہیں اور وہ سارے انڈسٹریلسٹ اس وقت پراپرٹی ٹائکونز ہیں. جی یہ انڈسٹریز کیوں بند ہوئی ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جب کہ ہم انڈسٹریز کو انکریز کرنا چاہیے, پروڈکٹس آنی چاہیے, کوئی نئی پروڈکٹس بننی چاہیے, تو جو اگر میں ریفلیکٹ بیک کرتا ہوں تو اب کے جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس وقت پراپرٹی ٹائکون ہیں, انڈسٹریز کو تالا لگا کے تو بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اس میں اس کا جواب بھی دیجیے کہ کیا یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ پاکستان کے آپ بتا سکیں گے زیادہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس نہیں ہیں. جی ہاں بالکل. تو وہ کچھ میرا انڈسٹری کیوں پیچھے رہ گئی یا اسٹیگننٹ رہی, اس کا ایک اشارہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے جو میں نے بات کی تھی ڈچ ڈیزیز کی. تو جب فورن پروڈکٹس اتنے آپ کو کھلے مل رہے ہیں, آپ کو باہر سے چاکلیٹ آ رہے ہیں, تو آپ کو چاکلیٹ گھر میں بنانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ سڑکیں بنانے میں کتنی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل ہیئر. تو آپ کو سی پیک کی کیا ضرورت ہے جب یہ سارا کچھ آپ کے اپنے انجینئرس اور آپ کے اپنے لوگ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کا ہوتا ہے کہ ایزی منی, ایزی فارن ایکسچینج ڈسٹارٹس دا اکانومی. اور اس کے علاوہ جو ادروائز جو اینٹی بزنس ایٹیچیوڈز رہا ہے کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں, پکڑ لو, یہ لوگوں کو اٹس بیسکلی اسکیئرس دیم آف. اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ انفراسٹرکچرز کی پرابلمز ہیں, جیسے کہ بجلی کا فقدان یا بجلی آ رہی ہے نہیں آئی, دس از اے بگ فیکٹر. جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے, کنٹینیوس انڈسٹری ہے, اس میں تو کوالٹی آف پاور از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. کوالٹی آف پاور یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بجلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے, یہ ہے کہ دا بجلی ہیز ٹو بی ان سرٹن وولٹیج رینج اینڈ اٹ ہیز ٹو بی. اگر آپ کہتے ہیں 220 ہے تو 220 ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آج 250 ہے تو کبھی 195 ہے. اور آپ کے جو سائیکلز ہیں کبھی وہ 60 ہیں, کبھی 50 ہیں, کبھی 55 ہیں. اس سے جو سوفسٹیکیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ نہیں چلتی. سو یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل
رسک جو ہے وہ نہ صرف فارنر فیس کرتا ہے, فارن انویسٹر فیل کرتا ہے, مگر مور پولیٹیکل رسک جو ہے وہ ڈومیسٹک انویسٹر فیس کرتا ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کم مجھے کیس میرا بن جائے انکم ٹیکس پہ, یا کہیں چھاپا پڑ جائے یا کچھ ہو جائے, وکٹمائز ہو جائے. سو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کس کس کی رویداد کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکنامکس ریلیٹڈ آئی ایم ایف نے آپ نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, تو آئی ایم ایف میں یہ سین یہ تھا کہ جو ہے نا پیٹرول ہمارا جو ہے نا انکریز کرتا جا رہا تھا کچھ ٹائم پہلے, تو 350 کے نیئر چلا گیا تھا, تو اب یہ ڈیکریز کیوں ہو رہا ہے, اس پہ کچھ نظر ڈالیں آپ. وہ کچھ ایکسچینج ریٹ بھی تو کم ہوا ہے, اور کچھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی سافٹنیس ہے پیٹرول کی یا آئل کی قیمتوں سے. سو بات تو یہ ہے کہ اکنامکس میں جو بیسک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ لیتے ہیں یا جو خریدتے ہیں, جو کچھ آپ یوز کرتے ہیں, آپ کو اس کی پرائس دینی ہے. اگر آپ اس کی پرائس نہیں دیں گے تو اکانومی تو اکنامکس تو وہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ پری ریکوزٹ ہے اکنامکس کا کہ بیسک اصول یہ ہے کہ جو چیز خریدو اس کی پرائس دو. سو جب آپ تیل استعمال کرتے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو پے لیٹس سے 250 پر لیٹر, پرائس اس کی 300 ہے, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوگی نا اس کی. سو یہی آئی ایم ایف یہی بیسکلی کر رہا ہے کہ جو پرائسز ہیں آئل کی وہ ایسی ہوں کہ آپ کو یہ نقصان نہ ہو. یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آپ سبسڈی نہ دیں یا غریب لوگوں کا خیال نہ کریں, مگر وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جو لوگ ایڈورسلی افیکٹڈ ہوتے ہیں, جو غریب ہیں یا جن کو یہ زیادہ ہٹ کر رہا ہے, ان کو آپ طریقے نکالیں کسی طرح آپ ان کو ہیلپ کرنے کی. سو وہ دیٹس ایبسلیوٹلی اسینشیل. وہ مگر آپ کا وہ کام ہے نا, وہ ایسے میکنزم بنانے میں کہ آپ نے کیسے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو دیکھیں کیسے بیسٹ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. جی سر, آپ نے بہت شاندار لیکچر دیا. تھینک یو. مسئلہ کچھ تھوڑا سا یہ ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہے, بڑے بڑے سوراخ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, ایک دو بندے ڈائگنوز کرنے پوائنٹ آؤٹ کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ جی یہ جہاز ڈوب رہا ہے, اس کی یہ وجوہات ہیں وہ وجوہات ہیں. It will not make any dynamic difference to the ship which is drowning یا almost half drowned. اکانومی کے جو میں بھی جیسے بچے نے بات کی, میں بھی کوئی 30-35 سال سے اپنے طور پہ کوئی انڈسٹری کو پروموٹ بنائی, نیوکلیر کیبلز بنائی ہیں, ایٹامک انرجی کمیشن کو دی ہیں, اور میں سرن میں جا کے کوالٹی کنٹرول سکھایا. اب ایک جیسے بچے نے بات کی, ایک ڈیلیگیشن جانا ہے امریکہ, اس میں لوگ اپنی اپنی ٹیکنالوجیز کی بات کرنا چاہتے ہیں, پر اس کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ آر یو ارننگ مور دین $5 million پر ایئر, یا ارننگ یہ آپ کا بزنس ہے. تو وہ اس کی وجہ سے سارے وہ پیچھے رہ جائیں گے, وہ جنہوں نے کوئی آئیڈیاز سیکھے ہیں دیکھیں. میرے اپنے خیال میں جو میں 40-50 ملکوں میں بھی گیا ہوں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو سیکھنی چاہیے. آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کیا, لیکن ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. پہلے تو پولیٹیکل سٹرکچر صحیح ہو, پھر ویلیو ایڈڈ چیزیں سلیکٹ کی جائیں. 1 سال کی پوری زراعت کی جو آمدنی ہے اس کی ایک سب میرین نہیں آتی, تو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سی چیز ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں, میں نسٹ میں پڑھاتا رہا ہوں, مجھے کہا گیا کہ انڈسٹریل کیمسٹری پڑھاؤ سیکس کو ایک جگہ جا کے. تو میں نے پہلا لیکچر جو تھا, ریڈیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ریڈیشن کے ذریعے آپ کیورنگ, کراس لنکنگ, اسٹرلائزیشن یہ کام کرتے ہیں, اور وہ $1600 بلین کما رہی ہے دنیا اس میں. اس کا 1/10 حصہ بھی اگر ہم یہاں کر لیں تو اس سے فرق پڑ جائے. تو میرا پہلا لیکچر تھا سولر اور ریڈیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا, اور میں نے پھر یہ بھی کہا کہ دین کے بعد سیکنڈ دین اگر کوئی ہے تو وہ انڈسٹری ہے یا ٹیکنالوجی ہے. اس لڑکے نے ریکٹر کو خط لکھ دیا, ریکٹر نے نیچے ڈی جی کو لکھا, ڈی جی صاحب
کوئی ارشد صاحب تھے, انہوں نے مجھے بلا کے بہت برا بھلا کہا کہ آپ کہاں دنیا کی سیر کروا رہے ہیں, آپ کو سیمنٹ, پیپر اور ٹیکسٹائل سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے, آپ چھوڑ دیجئے, میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیتا ہوں. اگلے دن باقی ایک 99 جو بچے تھے وہ پہنچ کے کہنے لگے, ہمیں بھی تو مزہ آنے لگا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ آپ نے روک دیا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ, نسل کا بڑا نام ہے, بڑی بات کریں گے لوگ, نسل نے یہ کر دیا, نسل وہاں تو بیسیکلی اٹس انیمیکل ٹو دی کریٹیو آئیڈیاز. پھر پی ایچ ڈی کا ایک عطاء الرحمان صاحب نے قوم کو عطیہ دیا ہے بڑا شاندار. اس میں دیکھا میں نے کہ وہ جو جاتا ہے پہلے تو جھلے جاتے ہیں, اور جو 2 جھلے واپس آتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے, اور جو 2 اچھے ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں. یہاں میں پی ایچ ڈی کا ایگزام لینے یہاں گیا ہوں, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. تو میں نے, بیٹا یہ تم نے امپروو کرنے کی کوشش کی ہے گلاس کو, اور تم نے یہ انگریڈینٹ سے ماڈیفائی کیے ہیں, کبھی گلاس کا انڈسٹری بھی وزٹ کیا, گلاس بنتے بھی دیکھا ہے, یہ گنج گلاس ہے, یہ گنج. کہتا جی وہ تو میرے سپروائزر نے بھی نہیں کبھی دیکھا, تو میں کہاں سے دیکھوں. میں نے کہا تم نے کٹا امپروو کرنی ہے, گلاس کو امپروو کرنا, اگر تم نے گلاس بنتا ہی کبھی نہیں دیکھا. اور 3 سال سے وہ وہاں کام کرتا ہے. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں خراب ہے. آئی کین اسپیک فار فیو ڈیز میں بھی, کیونکہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. پلیز کین سم بڈی, ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ 3 ماڈل کاپی کیے جائیں. یا تو ملیشیا والا ماڈل, انہوں نے کہا کہ بھئی ایک لڑکی ہوتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ ڈپٹی کمشنر سے شادی کر لیتی, اگلے دن مسز ڈپٹی کمشنر ہو گئی. تو اس نے کم از کم ایک جمپ کیا. انہوں نے سوچا کہ اب ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کا تو زمانہ نہیں ہے. جاپان میں, رشیا, امریکہ میں, چائنا میں, جرمنی میں, بیلجیم میں انہوں نے گپ لگائی, ان کو 10 سال تیار کیا, اور پھر اپنے ہاں جوہو برو میں, جو کہ کوالالمپور سے 100 کلومیٹر پہ, $400 بلین کی انویسٹمنٹ کروا لی. ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اے سی بک رہے ہیں, فریج بک رہے ہیں, بند ملیشیا میں رہے ہیں. کیمراز, جاپنیز خود کیمرہ خریدنے کوالالمپور آتے رہے. تو وہ اس سے یہ فرق پڑا کہ 200-300 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہو گئی. یا تو ہم ایسا ماڈل فالو کریں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے بہت بڑی. ان کی عورتیں آدھی ننگی اور آدھی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہیں. کوئی ملیشین یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ. اور ان میں وہ سور بھی کھاتے ہیں, یہاں سور بک رہا ہے کوالالمپور میں, یہاں کوشر میٹ بک رہا ہے, یہاں حلال بک رہا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ دین خراب ہو گیا. ہمارے یہاں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل ہم, بیکاز آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مسلمان ہے کہ نہیں. تو وہ اتنا نہیں, بڑا لبرل انوائرمنٹ وہ چاہیے. عورتیں جو ٹوٹل سب نے حجابی ہیں عورتیں. مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی. ملائیشیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب حجابی ہیں, اور دیٹ از سب کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹ, حجابی ہاں ہیں. جی, لیکن دیکھیں They انہوں cover نے themselves. پرواہ ہی نہیں کی اس بات کی. کہ میں تو یہ دیکھا کہ مسجد میں گیا ہے نا کوئی بندہ, اس نے وہ پہنا وہ نکل, اس کو ایک پجامہ وہ لمبا سا ایک وہ دے دیا کپڑا, اس کے اس سے 20 رنگے بھی لے لیے, اور وہ اندر گیا, اس نے 2-4 کتابیں بھی خرید لی. دین نہیں خراب ہوتا کسی کا. وہ آپ کی باتیں صحیح ہیں. میں کیا لیکن یہاں کر تو سکتا کتنے ہوں. مسئلے آپ حل کریں گے. جی, وہ ایسے لوگ. چلیے میرا خیال ہے آگے نکلتے ہیں. بڑی دلچسپ باتیں ہیں آپ کی, لیکن وی نیڈ ٹو بی مور انکلوسیو. آپ کی بات میں یہی ایڈ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ راہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. ہاں جی, اتنی چیزیں, سو مینی تھنگس کو ہیو گون رانگ کہ اب ہیلو, ویلکم سر. السلام علیکم. میرا 2 کوشچنز ہیں, ایک سر پرویز سے اور ایک سر جمشید سے. فرسٹ کوشچن از سر, دیکھیں اکانومی جو ہوتی ہے وہ کافی ڈفرینٹ فیکٹرز کا ایک مجموعہ ہوتی ہے. آپ کی پالیٹکس, آپ کا سوشل جو اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو اکنامکس نیچے جا رہی ہے, فرسٹ آف آل ہم پالیٹکس کو تو ہمیشہ دوش دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بری ہے اور وٹ ایور, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں ہماری ایک ایز اے کلچر ایک پیزمسٹک ایکسپینڈ نہ کرنے کی ایک جو ہماری سوچ ہے کہ بس جتنا مل گیا کھا لیا سو لیا ختم. ایک اچھا برانڈ ہے, اگر فرض کریں وہ لاہور میں چل رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا, آؤٹ آف دا کنٹری نہیں لے کر جائے گا, اور ایون دو کنٹری میں بھی دوسری برانچز نہیں کھولے گا, مور اور لیس. تو فرسٹ آف آل ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سوشل جو ہے
پرابلم وہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا پولیٹیکل پرابلم کہ ہم لوگ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ گرو نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ جہاں پر ہیں ہم ادھر ہی رہ کے خوش ہیں, ایون ہم اس سے پیچھے بھی آ جائیں تو ہم اس میں بھی خوش ہیں. فرسٹ کوشچن از دس. اینڈ سیکنڈ کوشچن سر جمشید کے لیے, آپ کے لیے کہ سر وٹ ول یو ٹیل اس مور اباؤٹ دا ورلڈ اکانومی, کیونکہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اینڈ آئی سی انٹرنیشنل مارکیٹس ایز ویل. S&P از گوئنگ ویری ڈاؤن, دا ڈالر انڈیکس, اس کے علاوہ چائنا میں ایور گرینڈ کا پرابلم ہو رہے ہیں, دیر از اے وار ان مڈل ایسٹ, سوشل جو اس وقت صورت حال ہے, سوشل موڈ ہے, اٹ از ویری نیگیٹو. تو ہاؤ ول یو ٹاک اباؤٹ دا ٹوٹل ورلڈ اکانومی, کیونکہ اگر ورلڈ اکانومی بری ہوتی ہے اس کے ریپلس پاکستان تک آئیں گے اینڈ اٹ ول وائپ دس کنٹری آؤٹ. سو وٹ ول یو ٹاک اباؤٹ دا ورلڈ اکانومی, اینڈ سر وٹ ول یو ٹاک اباؤٹ دا ریگریسو پیزمسٹک مائنڈس دیٹ وی ہیو کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپینڈ اینڈ گرو. تھینک یو سر. جی بڑا بنیادی اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی دیر از اے کلچرل پرابلم. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میکس ویبر, جو ایک اینتھروپولوجسٹ اور سوشیولوجسٹ تھا, اور جس نے دا پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم کے نام سے کتاب لکھی تھی, جس میں اس نے 2 سوشل گروپس کو کمپیئر کیا تھا, ایک جو کیتھولکس ہیں اور دوسرے جو پروٹیسٹنٹس ہیں. جو کیتھولکس ہیں وہ بڑے سمجھ لیجیے کہ سست ہیں, وہ بس اکتفا کر جاتے ہیں کہ کاروبار چل گیا, اسے آگے نہیں دیکھنا ہے. خوب بچے پیدا کرتے ہیں اور مغفرت کے لیے وہ جاتے ہیں پادری کے پاس ہر سنڈے کو. دوسری طرف پروٹیسٹنٹس ہیں جو بڑے دنیاوی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس طرح سے کریں گے کہ جتنی زیادہ دولت ہم کمائیں گے تو اللہ ہم سے اسی حساب سے زیادہ خوش ہوگا. تو وہ بہت کیپٹلزم کو یورپ میں انہی لوگوں نے آگے بڑھایا. اب یہاں ہمارا بہت بڑا کلچرل پرابلم یوں بن رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم قناعت کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا تو کافی, ہم آگے نہیں جائیں گے. آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ اس میں کرپشن کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اور یہ ہر شعبے میں ہے, بزنس میں ہے, انڈسٹری میں ہے, ایکیڈیمیا میں ہے. اور اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم حج پہ چلے جائیں گے, عمرہ کر لیں گے تو ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے. اٹ از دس کلچرل پرابلم وچ از دا بگیسٹ. اسی کی وجہ سے پھر ورک کلچر نہیں بن سکا ہے, اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں میریٹوکریسی نہیں بن سکی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کوئی بہت کم ایسے بزنس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں جو صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں, اور یہی وجہ کہ وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے, وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ PIA بیٹھ گیا ہے, اس کے اندر یہ کنبا پروری ہے, اس میں یہ کرپشن ہے, اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کام خراب ہے, لیکن سستا ٹکٹ عمرے کا مل جائے گا تو بس گناہ دھل جائیں گے ادھر. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, دا فیکٹ دیٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ اے ورک کلچر. آپ کو یاد ہے نا ادھر یہ کہاں ہوا تھا, ڈیمر میں ہوا تھا کہ ایک چائنیز سپروائزر تھا, اس نے کہا کہ یہ جو مزدور ہیں بہت لمبا وقفہ کرتے ہیں, نماز کے لیے جاتے ہیں تو گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, ہمیں تو اپنا کام یہاں کرنا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو گستاخ ہے, یہ تو اسلام کا دشمن ہے, مارنے کے لیے آ گئے, اور وہ جان بچا کر ادھر اسلام آباد پہنچایا گیا ہیلی کاپٹر سے, اور پھر پتہ نہیں چائنا ہی چلا گیا ہوگا. ورک کلچر نہیں, لوگ یہاں کام نہیں کرتے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دفتر میں ایسے, ہر ادارے میں ایسے ہے, بس وہ اتنا کرتے کہ وہ گزارا ہو جائے, کوئی ہمیں نکال نہ دے اس سے. اس پر بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں, اور یہ دیکھا گیا کہ جو چائنا میں ورکر ہے وہ پاکستان کے ورکر سے سستا پڑتا. اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے مصنوعات وہاں بنتی ہیں, یہاں نہیں بنتی. چائنا نے یہاں پر کوئی انڈسٹریز نہیں لگائیں. وہ پہلا جو ایسپیکٹ تھا کہ آپ کی سوشل کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کیسے امپیکٹ کرتی ہیں, سو اس کے لیے میرا جو لاسٹ ٹاک تھی ادھر اپریل میں, وہ میں نے بات کی تھی ڈو مسلم کیا تھا
do Muslim attitudes advance economics or economic progress, or are they conducive for economic progress or not? So उसमें काफ़ी हमने डिस्कशन की थी, so वो भी आप ज़रा दोबारा देख सकते हैं. तो आप बिल्कुल ठीक हैं. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वेबर ने इंसिडेंटली मुसलमानों के मतलब ज़्यादा नहीं लिखा, उसने 2-3 लाइनें लिखी हैं. उसका ख्याल था कि मुसलमान दिस इज़ ए वॉरियर कल्चर. उसके ये अल्फाज हैं कि ये वॉरियर कल्चर है तो इनका कुछ नहीं बनना. तो दूसरा उसने ये कहा कि ये जो काजी, उसका जो टर्म है वो काजी जस्टिस, कि जो आर्बिट्रेरी और जो कोडिफाइड नहीं था जस्टिस, वो जो है ये एक बहुत वीकनेस है. कि हमारे उस ज़माने में जो हमारे जो कानून थे वो कोडिफाइड नहीं थे, इसलिए वो काफ़ी जो थी वो लिबर्टी जो काजी थे वो ले जाते. तो उसको एक डिराइसिवली वो उसको कहता है काजी जस्टिस. सो इस पे एक लंबी बात हो सकती है. दूसरा जो आपका वर्ल्ड इकॉनमी के मतलब है, तो माई गेस इज़ एज़ गुड एज़ योर्स. आपने सारी चीज़ें जो आइडेंटिफाई की हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं. यूक्रेन की वॉर से लेके जो इसराइल और गाज़ा में जो कुछ कर रहा है, ये वॉर जो है वो फैल भी सकती है, कंटेन भी हो सकती है. बहुत चाइनीज़ इकॉनमीज़ के साथ मसाइल आ रहे हैं वगैरह वगैरह. ये आपने बिल्कुल सही कहा. द इंटरेस्टिंग थिंग और द आयरनी इज़ के जब भी बात होती है तो वो कहते हैं ना, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे. सो ये जो अनसर्टेनिटीज़ और जो दुनिया की मुश्किलात बढ़ती है ना, तो वो गरीब मुल्कों पे ज़्यादा उसका असर होता है. तो आयरनी ये है कि ऐसे हालात में जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो कैपिटल फ्लोज बैक टू सेफ्टी, और उसमें जो सेफ्टी हार्बर है वो अमेरिका बहादुर है, जहाँ डॉलर वापस जाता है. और दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मगर ये इस वक्त क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है. आई डोंट नो वेदर वी कैन हैव एनी इंटेलिजेंट डिस्कशन बियॉन्ड दैट. Okay, first of all, Sir Jamshed, thank you for giving us the excellent insights on the topic. Sir, my question is for Sir Parvez, for you. Sir, आपने सर बात की सर जमशेद के जो यूके था उसके अंदर जो मर्चेंटाइल्स थे या फिर मर्चेंट्स थे, उनके पास मतलब पॉलिसीज़ के ज़्यादा हक थे. तो इज़ इट ट्रू सर कि हमने अपने आप को इंडियंस की जो कास्ट सिस्टम था उसी तरह रीऑर्गेनाइज कर दिया, हमने सिर्फ नाम डिफरेंट दिए. For example, Brahmins are equal to mullahs or kshatriyas. Then there are like these merchant classes. Then we have shudras. Is it true that कि हमारी सोसाइटीज़ ने मतलब अनकॉन्शियसली अपने आप को दोबारा रीऑर्गेनाइज उसी तरह कर लिया, लेकिन ये कि हमने इसको नाम डिफरेंट दे दिए? व्हाट आर योर इनसाइट्स ऑन दिस सर? हाँ, कास्ट सिस्टम बहुत मजबूत था इंडिया में, अब भी उसका वजूद है. लेकिन इंडिया में हिंदुओं में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स बहुत से शुरू हुए थे, जैसा कि ब्राह्मो समाज है, राजा राम मोहन रॉय वगैरह. ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि अब ये पुराने रीत रिवाज ये जो है ये इनको छोड़ो. ये जो हम पाठशाला में जाते थे और गुरुकुल में जाते थे, जो उधर के हिंदुओं के मदरसों की तरह हैं, उसको छोड़ो. अब अंग्रेज़ी सीखो और वो करो जो अंग्रेज़ यहाँ हमें करने को कह रहा है. अंग्रेज़ कह रहा है कि साइंस सीखो और दुनिया के साथ चलो. तो उन्होंने इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लिया. नेहरू ने बहुत कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब हुआ कि इस कास्ट सिस्टम को कमज़ोर किया जाए. अब आप देख रहे हैं कि अगरचे एक ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण होते थे जो आला नॉलेज रखते थे, जो ऊपर सतहों की नॉलेज रखते थे. अब मिसाल के तौर पर IITs में आपको सिर्फ ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, आपको क्षत्रिय भी मिलेंगे, आपको ये दूसरे भी मिलेंगे. और हाँ, आदिवासी शायद कम हो
وہ ہیں, لیکن انڈیا اب زیادہ انکلوسیو ہو گیا ہے, کم از کم ہندوؤں کی حد تک. مسلمانوں کو وہ اب پیچھے دھکیل رہے ہیں, بہت دکھ کی بات ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہم نے کبھی اپنا کاسٹ سسٹم توڑنے کی نہیں کوشش کی. ہمارا کاسٹ جو ہے وہ اکنامک کاسٹ ہے. تو یہ دیکھیں کہ نہرو نے انڈیا میں زمینداری سسٹم کو آتے ہی توڑنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ مشرقی پنجاب میں, انڈین پنجاب میں اب کوئی بڑے زمیندار نہیں ہیں. ادھر تو وہی ہیں جو پارٹیشن کے وقت ان کی اولاد ہے اور ان کی اولاد ہے, وہ سب اسمبلیوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں. تو ہمارا کاسٹ سسٹم تو یہاں قائم ہے, اور یہی جو ایلیٹ کیپچر کی بات ڈاکٹر جمشید کہہ رہے تھے نا, وہ ادھر سے شروع ہوا تھا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. جب تک لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے نا, اس کو توڑیں گے نہیں, تو وہ ٹوٹے گا نہیں خود سے. اس میں میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں؟ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا. ہماری اب کچھ نئی کاسٹ بھی بن رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اگر آپ ایک خاص اسکول میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک خاص کالج میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک خاص یونیورسٹی میں جاتے ہیں, سو یو بیکم پارٹ آف این ایلیٹ, لیکن وہ ایک قسم کا وہ کاسٹ ہی ہے. تو اس میں پھر آگے اکنامک اپرچونیٹیز آپ کی محدود ہو جاتی ہیں. سو ہمیں ہر قسم کی کاسٹ سے کے خلاف کام کرنا چاہیے. ہم بہت پیچھے تھے ایز اے مسلمس. راجہ منموہن رائے نے بہت پہلے 1930s میں شروع کیا, مگر دیٹ ٹیمپو واز کیریڈ آن 18 جی, وہ جو ٹیمپو انہوں نے بال اٹھایا تھا وہ دیٹ واز کیریڈ آن. بہت سارے ریفارمرز تھے جو کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا, خاص طور پہ ٹیگور کی فیملی, اور اس کے بعد ایون گاندھی جی نے بھی بہت کام کیا اس کے لیے. تو دیر از این ایکٹیو پش بیک. ابھی وہ چیز گئی نہیں, وہ دس ویری مچ دیئر. اور پارٹ آف دا فیکٹ دیٹ مسلمز آر سفرنگ از آلسو بیکاز دے آر کنسیڈرڈ کنورٹس فرام اے لوور کاسٹ, اور اس میں جو ڈسکرمنیشن ہے اس میں بھی ایک کاسٹ کا رنگ ہے جو کہ ریلیجن کے علاوہ. سو انڈین مسلمز آر under twice the burden, one because of the religion, but also because of having converted from a lower caste. اشرافیہ کو چھوڑ دیں جو کہ اپنی انسیسٹری جو ہے وہ فرق ٹریس کرتے ہیں, مگر جو لوکل کنورٹس ہے وہ ان کے دوری مصیبت ہے ان کے لیے. Assalamu alaikum. Since we have talked a lot about elite capture, so if I can give the reference of Dr. Atif Mia here, he says that the problem is not with the elite, it's like the kind of elite we have, because in many countries we have the elites which basically invest in certain kind of industries or promote industries or let's suppose businesses. But in our culture specifically we have elite which basically spends on consumerism, like they would rather buy a Pajero or some expensive car rather than investing in something that would produce output. So I just want your comment on this. What do you suggest? Before you answer, let me just say that Atif Mia is going to be here at the Black Hole on the 25th. Excellent. Well, it'll be on Zoom, but you will be able to interact with him. وہ عاطف میاں نے ایک اور بات جو بار بار کہی ہے کہ پاکستان کی ایک پرابلم ہے کہ ان کا یہ نروس سسٹم جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. سو وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے وہاں گڑبڑ ہے, تو وہ دیٹ ٹائز اپ ود عاطف میاں. مگر یہ جو کنفیوژن ہے نا ایلیٹ اور ایلیٹ کیپچر میں, یہ انفارچونیٹلی پرسسٹ کرتا ہے. آپ پائڈ کا لاسٹ سیشن دیکھ لیں جو کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوا, اور اس میں یہ بڑی کنفیوژن کریٹ کیا گیا. ایلیٹ جو ہے وہ
ایک اور چیز ہے, elite can be a good elite and elite can be a bad elite. مگر جب elite capture ہم کہتے ہیں تو وہ it's all in a negative consequences. So وہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں, is a school of thought which says کہ ملک ترقی تب کرتے ہیں جب they are led by elites. So اس میں elite consensus کا ایک کنسیپشن ہے کہ مگر ہماری پرابلم وہ نہیں ہے جو کہ میرٹ پہ آتے ہیں, ہماری پرابلم وہ نہیں ہے جو اپنی اچھی کوالٹیز پہ آتے ہیں یا دے آر ویل ایجوکیٹڈ یا وہ اچھے فنکار ہوتے ہیں, وہ ہماری پرابلم نہیں ہے. ہمارے پرابلم وہ ہے جو کہ وینس دے بیکم این ایلیٹ دین دے ریز بیریئرز فار ادرس ٹو کم اپ. سو وہ ایک پولیٹیکل ایکسکلوسونیس کی بات ہے کہ جب آپ ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگ جاتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ میں نے اور کسی کو نہیں آنے دینا, کوئی مجھ سے زیادہ سمجھدار آدمی نہ آئے ادھر کیونکہ مجھے اپنا خطرہ ہے. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انڈسٹری میں بھی, اور ریسنٹ مثال ایسے ہی ہے کہ چلیں وہ مثال نہیں دیتے, مگر ریسنٹ مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اگر آپ ایک ویکسین بنا رہے ہیں اور آپ نے ویکسین بنا لی, بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ یہ ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے, باہر کی ویکسین جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے, لیکن چونکہ آپ نے بنا لی ہے اور آپ ایک ایلیٹ کارپوریشن ہے, سو آپ یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو کم اینڈ کمپیٹ ود یو, تو وہ آپ اس کو ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں. سو دیٹ از دا کرکس آف دا پرابلم. جو ایلیٹ ان اے گڈ سینس آر ناٹ اے پرابلم بائی دیم سیلوز. جو پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایلیٹس جو ہیں ان کو آپ اختیار دے دیں, کانسٹیٹیوشن بھی بنانے دیں, ان کو ہر قسم کی اتھارٹی دے دیں, اور وہ ایک ان کو مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ملک کو ادھر سے ادھر لے جائیں گے. دا پرابلم از کہ جب آپ پولیٹیکل ایکسکلوسونیس بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ اکنامک انکلوسونیس نہیں بنا سکتے. سو دس از اے بیسک فیکٹ کہ ونس یو ہیو پولیٹیکل ایکسکلوسونیس یا کلوزڈ ایک آپ کی پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ان کو پاور میں نہیں آنے دینا, ہم نے عوام کو پاور میں نہیں آنے دینا, ہم نے خود ہی جو فیصلے کرنے ہیں, تو پھر وہ اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ اکنامک آپ کی اینٹیٹیز جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ایکسکلوسیو ہو جائیں گی. سو وین دے بیکم ایکسکلوسیو دین دیٹس اے ہنڈرنس ٹو پروگرس. سو اس طرح کی لاجک ہے. سو ہمیں وی شوڈ ناٹ بی کنفیوز بٹوین دا ایلیٹ کیپچر اینڈ ایلیٹ. ایلیٹ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے جیسے بھی ایلیٹ ہی ہیں نا, وی آر آل. سو اس میں السلام علیکم سر, تھینک یو فار گیونگ می دا اپرچونیٹی ٹو آسک کویسچن. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ جس طرح سر آپ نے فرنٹنگ ٹیکنیک کی بات کی, جو کمپنیاں فرنٹنگ کرتی, یہ تو بیسیکلی ہماری ہی کمپنیاں ہیں نا, ہمارے ملک کی. تو سر اگر پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا تھا پہلے سے ہی, لیکن ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا. سر اگر ہم ڈکلیئر کرتے, جس طرح سری لنکا نے سمپتھی ایج لیا ہے اور ہم سے زیادہ وہ امپروو کر رہے ہیں, تو سر وہ کون سے فیکٹرز ہیں کو یا تھے جو ہمیں مطلب ایج دے سکتے تھے اس سینس میں؟ وہ کنٹریز اسٹریٹجک ڈیفالٹ کرتی ہیں, اور بعض لوگ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اسٹریٹجک ڈیفالٹ کر لینا چاہیے. مگر وہ جو ڈیفالٹ تو کر لیا, اس کی جو ریسٹرکچرنگ ہے اس میں بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان اور ایون سری لنکا کے سلسلے میں ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ لونز جو ہیں, بلک آف آور لونز آر فرام پیرس کلب یا بائیلیٹرل لونز ہیں جو کہ پرانے کھلاڑی ہیں اس گیم میں. لیکن جو چائنا جو ہے وہ نیا ایک انٹرنٹ ہے, اور جو ایک آئی ایم ایف بیسڈ جو
डोनर्स हैं या लोन वो एक मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, और जो चाइना के साथ अभी नया नया है, तो लोग जब ऐसी हालात में लोग कहते हैं अच्छा तुमने ये डिफ़ॉल्ट हो गया कंट्री, अब तो हमें नुकसान है, सो आप डॉलर के ऊपर 30 सेंट छोड़ दो, सो हम डॉलर से 70 सेंट पे हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे। तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तुम 70 सेंट छोड़ते हो तो तुम 80 छोड़ो। सो आपस में एक समझौता होना मुश्किल है जब वो एक सिस्टम में ना हो। सो ये एक मसला है। तो दूसरा ये मसला है कि स्ट्रेटेजिक डिफ़ॉल्ट कहना आसान है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो श्रीलंका में आपने देखा कि उस स्ट्रीट पे आपने जो देखा, और उसमें जो उसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो तभी पॉसिबल होती है जब आप एक क्रेडिबल प्रोग्राम दें, आप एक रास्ता दिखाएं कि भाई हमने रीस्ट्रक्चर तो करना है, लेकिन हम इस मुश्किल से कैसे निकलना है हमें। सो उसके लिए आप के पास एक क्रेडिबल प्रोग्राम होना चाहिए जो कि दूसरों को कन्विंस कर सके कि भाई ये लोग वाकई सीरियस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज कहें कि हम रीस्ट्रक्चर करते हैं और हम अपना डिफेंस बजट जो है वो 50% कम कर देंगे, you make that commitment. So I think many people will jump at that and they will say कि ठीक है, मगर वो credible signal है ना कि आपने वाकई ये काम करना है और you have a commitment to do this. मगर जो अगर आपने हवा में बातें करनी है और करना है कि कोई रीस्ट्रक्चर कर दो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरा ये रीस्ट्रक्चरिंग में मसला ये होता है कि जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो कि डाइवर्स इन्वेस्टर्स हैं, जो कि स्कूक होल्डर्स पाकिस्तान के ज़िमन में वो अड़ जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमें पैसा पूरा चाहिए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सो आजकल वो बड़ा मसला है कि जो आपकी जो पब्लिकली हेल्ड डेट है, जो कि कुछ तो गवर्नमेंट होल्ड करती हैं, कुछ पेरिस क्लब जैसे फोरम है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एजेंसीज़ हैं, वो उसके अलावा जो कि पब्लिकली हेल्ड डेट है उसको रीस्ट्रक्चर करना बड़ा मुश्किल है। We need to take the last question. जी सर। कुछ इंडिया के ट्रेड के बारे में आपने बात की और फिर उसमें WTO का प्रोफेसर साहब ने मुझे रेफर किया। वो यू सी एट वन टाइम इंडिया बहुत क्लोज था ना, जब मनमोहन सिंह से पहले को 20-25 बिलियन की इंपोर्ट करता था तो हर चीज़ क्लोज थी, लेकिन ओवर टाइम दे रियली ओपनड अप, 800 बिलियन के इंपोर्ट करते हैं। और कभी किसी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम होती है, US EU वगैरह, तो दे टेक देम टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट और वो खिलाते हैं। तो हमारा वो पुराना एक परसेप्शन रहा। अच्छा, दूसरी बात यह कि कई चीज़ें जिस तरह वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि नीड तो पूरी होनी होती है। वो कोई वो चन्नों का इम्पोर्टर था, वो कहने लगा कि यार मैं इंडिया से $630 का मुझे मिलता था, $30 उसके ऊपर मैं फ्रेट देता था, 660 का यहाँ आता था। कहता वही मैं वाया दुबई मंगाता हूँ $860 का, बिकॉज वो बीच में मिडल मैन एंड ऑल दैट। एक बात तो ये थी। दूसरा सर, आप जो कहते हैं ना कि ये FTAs, पाकिस्तान के FTAs जो है ना ये नॉमिनल है। इस तरह के दुनिया में FTAs नहीं होते। हमने अभी टर्की के साथ किया, 2% हमने टैरिफ लाइन्स कवर की, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ। अच्छा, हम आपको कंसेशन दे देंगे उस पे पाम ऑयल पे, आप हमारा राइस पे दे दें। इस तरह नहीं होता। 90% से ज़्यादा नॉर्मली ट्रेड कवर होता है, तब होता है। अब जिस तरह जिस कंट्री ने मेरा इशारा चाइना की तरफ नहीं सर, चाइना भी हमने कोई 30% कर, लेकिन चाइना से कोई हमने किसी गाड़ियों पे, किसी एयर कंडीशन पे, किसी इस तरह की चीज़ पे हमने चाइना को कोई कंसेशन नहीं दी हुई। और जो दी भी थी तो हमने और ड्यूटी में दी थी ना, तो हमने उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी लगा दी। कोर्ट से हमने स्टे ले लिया कि ये तो कस्टम ड्यूटी नहीं है, ये तो कुछ और है, और तो उनको नहीं। अच्छा, दूसरा चाइना का ये है कि बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, ये दुनिया के कोई 120 कंट्रीज़ का नंबर 1 सोर्सिंग है।
इंडिया के साथ उनका कितना डेफिसिट है? वो 100 बिलियन का वो मेरा ख्याल एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया उनको 20 बिलियन का, इतना ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा, ये कंट्री टू कंट्री कभी भी डेफिसिट नहीं, वरना तो हम कभी मिडल ईस्ट से किससे कारोबार ही ना कर सकें। और दूसरा, चाइना से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? हमने इंडिया को तो वैसे ही नॉर्मली तो ये होता है कि हम कुछ इंडिया से लेते, कुछ चाइना से लेते, compete कराते दोनों को। हमने इंडिया की मार्केट बंद कर दी, और चाइना के अगर वहाँ से लेंगे तो कहीं वही मशीनरी, वही चीज़ आपको, केमिकल आपको 3 गुना प्राइस। पहले हमने जब फार्मास्यूटिकल के एकदम बंद कर दिया था ना, बाद में इंडिया से लेना शुरू कर दिया, उस वक्त वो एक फार्मास्यूटिकल मुझे कह रहा था कि यार मुझे 5 गुना ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ से, जर्मनी से आने से, क्योंकि वो चीज़ जो थी सिर्फ इंडिया में बनती थी। तो ये एक और पॉइंट था। हाँ सर, फाइनल पॉइंट, ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा ना मोस्ट प्रोटेक्शन, उससे क्या होता है कि अब हम गाड़ियाँ बनाते हैं ना, इतनी हाई ड्यूटी है कि गाड़ियों वाला कभी भी ना वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, और वो घटिया से घटिया गाड़ी बनाता है, उसकी कंजम्पशन भी 14-15, वही गाड़ी कहीं मलेशिया में बनेगी तो 20 किलोमीटर करेगी या पता, लेकिन बिकॉज उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, कोई गाड़ी बाहर से बड़ी मुश्किल से कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन नहीं आ सकती, या स्मगल होके आए तो नहीं आ सकती। इस तरह एयर कंडीशन, ये हम कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अपने बंद किया हुआ है कि अपने कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इनको एक कंपटीशन इनमें होने नहीं देते, और ये कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। बाकी दुनिया जो है ना, सारी दुनिया पहले 80s में 90s में इसी तरह दुनिया होती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब ने, वियतनाम ने तो सारी दुनिया के साथ FTA, अमेरिका के साथ, EU के साथ, सारा फार ईस्ट सारों के साथ FTA करके बिल्कुल ज़ीरो कर दिया टैरिफ, और उससे वो मशीनरी, अब कोई यहाँ अगर कोई मशीनरी लगाना चाहता है, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए हमने हर चीज़ फ्री है, मशीनरी भी फ्री है, धागा भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है, लेकिन कोई इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री लगा के दिखा दे, वो क्योंकि वो हर चीज़ महंगी है, वो मशीनरी पे भी ड्यूटी है, अगर वो स्टील मंगाएगा तो पहले दिन उस पर 50% ड्यूटी देगा। तो ये हमारी जो है ना ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल अनोखी है। और दूसरा, सारी दुनिया अब वो रीजनल ग्रुप्स में आ गए, जिस तरह पहले EU का, नेफ्टा का बना, अब वो ये RCEP, वो एशिया पैसिफिक का बना। पाकिस्तान स्टेट आउट, पाकिस्तान किसी FTA वगैरह नाम का है, कोई FTAs नहीं है पाकिस्तान, स्वाय चाइना का थोड़ा सा। Thank you, that was very illuminating and thank you for correcting my wrong understanding. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई आज और सभी लोगों ने एंजॉय किया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।